बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूहियत चैनल और मैं हूं आयशा। तो आज एहतियात के साथ लेकिन मास्क के बगैर, कुछ गर्मी भी है और बहुत अरसा हो गया, कहते हैं ना मुखड़ा नहीं दिखाया मैंने, तो दिखा दूं कि बिल्कुल खैर आफियत के साथ हूं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही एहतियात कर रही हूं। बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ है, यकीनन अल्लाह ताला ही है जो हमें बचाएगा और एहतियात बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कल का दिन यकीनन आपका भी बहुत अच्छा गुजरा होगा और क्योंकि फादर डे था, बहुत सारी चीज़ों पे हम लोग इख्तलाफ कर रहे होते हैं, यार क्या है ये, तो अंग्रेज़ों के बनाए हुए दिन है। अच्छा, बाज़ दिन बहुत अच्छे दिन भी है, मैं कहती हूँ कि अगर फादर डे है, वैसे तो कोई दिन नहीं होता माँ बाप का, हर दिन माँ बाप का ही होना चाहिए, कोई एक फिक्स दिन नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो फिर हम बहुत कम होता है कि जब इजहार करते हैं अपनी मोहब्बत का या बेस्ट विशेस का अपने पेरेंट्स के साथ। मैं ये कहूँगी जब हम शादीशुदा हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, खुद माँ बाप बन जाते हैं, उलझ जाते हैं, कभी टाइम मिलता है तो हेलो हाय हो जाती है, अम्मा आपका क्या हाल है। वैसे अम्मा से सबसे ज़्यादा गुफ्तगू होती है, मैं ये बात बताऊँ, अम्मा का रोल हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा होता है, अब्बा का भी होता है, लेकिन हम किसको मान रहे होते हैं कि अम्मा जो है, अम्मा ने हमें खाना दिया, अम्मा ने हमारी केयर की जब हम बीमार होते हैं, तो अम्मा के साथ हमारी एफिलेशन बहुत ज़्यादा होती है। एक वालदा के साथ जो एक वालिद है, एक बाप है, जो एक अब्बा है, तो वो जो है अक्सर फील करता है। और ये बात मुझे कल महसूस हुई। मैंने अचानक जो है उठी और हस्बैंड को मैंने कहा चलो मैंने अब्बा के पास जाना है, इवनिंग का टाइम था। तो क्या हुआ, मेरे मियाँ पूछते हैं, तो मैंने कहा तुम्हें पता है आज फादर डे है? कहते हैं हाँ। तो मैंने कहा मुझे ना सिर्फ फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे विश नहीं करना, मुझे जाना है और जाकर जो है अब्बा को हक करना है और मुझे कुछ मीठा लेना है। तो फिर मीठी में गई, मैंने केक लिया और मैंने कहा मुझे सरप्राइज देना है। तो ऐसे ही हुआ, जब मैं गई तो अब्बा टीवी देख रहे थे एज यूजुअल, हर कोई अपने काम में मसरूफ था। तो मैं गई और मैंने कहा आज आपको पता है फादर डे है? तो कहते हैं हाँ पता है, मुझे सब कहते हैं। तो मैंने कहा पता है कि अब्बा को खुश भी करना होता है। अब्बा ने तो सारी जिंदगी हमारे लिए अपनी जिंदगी गुजारी, बहुत सारे काम किए और यकीनन जिम्मेदारियां संभाली, फर्ज निभाए। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अब्बा को विश करें, अप्रिशिएट करें और चंद एक अल्फाज बोलें, अदा करें ताकि वो भी खुश हो जाएं। और ऐसा ही हुआ, केक लेके गई, बच्चों को मैंने सबको, भांजों को, भतीजों को, सबको इकट्ठा किया और भाई लोग आपका दिन है और आप सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं। और मैंने कहा अब्बा आप ना होते तो शायद मैं ऐसी नहीं होती, इतना कॉन्फिडेंस ना होता, शायद मैं कुछ कर ना पाती। तो अब्बा इतने खुश हुए। फिर अब्बा को दूसरे बहन भाइयों से गिला हुआ कि यार इन्होंने मुझे विश नहीं किया और आयशा को याद रहा। तो कुछ ऐसा ही सरप्राइज अपने वालिदैन को देना चाहिए, खुशी होती है। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है यार कि गिफ्ट इतना महंगा हो गया, उनके पास किस चीज़ की कमी है, उन्होंने आपको इतना पाल पोस के बड़ा किया, आप पे खर्चे के। तो ये बात याद रखने के अहम दिन नहीं भूलने। और चलते हैं जनाब अपने गेस्ट की तरफ, क्योंकि स्टार्ट हुआ तो मैंने कहा अच्छी अच्छी बातों से स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने विश नहीं किया तो यार आज कर लो, कोई बात नहीं, दिन की कोई कैद नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं बिल्कुल डॉक्टर अनवर शहजाद साहब हैं जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं। इनको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। थैंक यू, आप तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ है बहुत ही प्यारी और बहुत ही नाइस खातून है हमारे साथ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं शबाना सैफ है हमारे साथ। खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम शबाना, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं मैम? शबाना डर नहीं लगता क्या है? मुझे तो सोच रही थी जब ऑफिसर आएंगी तो एक डर सा होगा, खौफ सा होगा। शबाना तो शबाना क्या है यार? बिल्कुल डर मतलब लोगों में तो भूल में जाती होंगी तो लोग डरते नहीं होंगे। एक तो मैं वो वाले डर की पूछती हूँ कि लोग डरते भी हैं या नहीं डरते? शबाना लोगों को डराना मकसद भी नहीं है ना। हाँ। लोग मतलब पुलिस डिपार्टमेंट का बेसिक काम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है, कॉन्फिडेंस देना है, लोगों को एक आज़ादी का एहसास दिलवाना है, एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें किसी भी तरह के हालात हो, जैसे आजकल के हालात हैं, लोगों को आगाह करना है कि वो अपनी सेफ्टी मेजर्स लें और किस तरीके से वो एक अच्छे इन्वायरमेंट में अच्छे तरीके से सर्वाइव कर सकते हैं। तो डराना हमारा मकसद भी नहीं है। इस वजह से फील्ड में हो चाहे ऑफिस वर्क में हो, तो जो भी हमारे पास आते हैं हम
جہاں تک ممکن ہو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ان کا کانفیڈنس پولیس ڈپارٹمنٹ پہ بحال کیا جا سکے، ان کو بتایا جائے کہ یہ ان کا اپنا ادارہ ہے، ان کے لیے ہے اور صرف انہی کے لیے ہے۔ بالکل جی، تو یہ ہمارے تو جب شبانہ آئی تو میں نے کہا شبانہ یونیفارم نہیں ہے تو شبانہ کہتی ہے آپ کو پتہ ہے میں جو ہے وہ ہماری جو سیکیورٹی ہے اس میں ہم وہ کہتے ہیں نا چھپے ہوئے کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ہم اس طرح ورک کرتے ہیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے پبلک میں، اور بہت ساری چیزیں جو ہے حل بھی ہو جائیں، مسئلے بھی حل ہو جائے۔ پبلک میں رہنا اور کووڈ-19 میں رہنا کتنا مشکل ہے شبانہ، آج کل تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ آپ لوگ بھی فرنٹ لائن پر ہو، جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، میڈیا پرسن ہیں، آپ کے سامنے ہے افیکٹڈ، اور اتنے دنوں سے میں بڑا خیال رکھ رہی ہوں تو آج میں نے کہا یار اپنا مکھڑا بھی دکھا دوں لوگوں کو کہ بھئی عائشہ اللہ کا شکر ہے سلامت ہوں اور خیر و عافیت کے ساتھ ہوں۔ تو شبانہ ڈر نہیں لگتا اور وہ ڈپریشن نہیں ہوتا کیا، ٹینشن کا؟ بات یہ ہے میم کہ پوری دنیا جو اس وقت جس فیز سے گزر رہی ہے یہ سب کے لیے نئی ایک دنیا ہے، کیونکہ کوئی اس طرح کے حالات مطلب میں نے اپنی لائف میں پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ اسی طریقے سے کافی یہ جو پینڈیمک سچویشن چل رہی تھی پوری دنیا بند ہو گئی، تو وہ جو ایک اوور آل ٹینشن یا ڈپریشن کا فیز ہے وہ پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اب جو ہماری اسائنمنٹ ہے وہ چونکہ ملٹیپل ٹائم بہت زیادہ ہے، ہمارا انٹریکشن جو ہے مطلب ڈاکٹرز کا بھی بہت زیادہ ہے اور پولیس کا بھی اسی طریقے سے بہت زیادہ ہے۔ اب اس میں چاہے کوارنٹائن کی ڈیوٹیز ہوں، چاہے پبلک اویئرنیس ہو، مارکیٹس میں ہوں، لوگوں کو بتانا ہو کہ جی لاک ڈاؤن یا اس طرح کی جو ہے کیا ان کی رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے، کون سے سیفٹی میئر انہوں نے لینا ہے، تو بہت ہیکٹک ہوتا ہے۔ بیسیکلی اس میں آپ نے جب خود بھی ان میئرز کو اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کروانا ہوتا ہے، امپلیمنٹیشن کروانا، یہ بہت ٹف کام ہوتا ہے۔ پھر دوسری صورت میں جب آپ دیکھتے ہیں اپنے سامنے لوگوں کو افیکٹڈ ہوتے ہوئے، ڈیتھ بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، تو وہ جو چیز ہے وہ ہمارے جوانوں پر بھی اثر انداز تو ہوتی ہے۔ تو اس میں اس ڈپریشن کو یا اس ٹینشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کے ساتھ کھڑے ہونا، یہ ہمارے آفیسرز کا موٹو ہے اور ہم اسی پہ ہی کام کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ چاہے رمضان شریف تھا، اس کے اندر ہماری مساجد ڈیوٹیز بھی تھیں، مارکیٹس ڈیوٹیز بھی تھیں، مارکیٹس کے اندر رش بھی سب کے سامنے ہے کس طریقے سے تھا، ادر ریلیجیس ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں، پلس جو فلائٹس آتی رہیں غیر ملک سے جو بیرون ملک سے شروع ہوئیں، ملتان ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، وہاں پر ان لوگوں کو مطلب کوارنٹائن بھی کرنا اور ان کو مطلب سمجھانا، لوگ بہت ڈپریشن میں ہیں، تو وہ ساری چیزیں الحمدللہ ملتان پولیس اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ کر رہی ہے اور شانہ بشانہ ہے تمام اداروں کے ساتھ۔ اور اچھا انسان تو ہے نا ملتان پولیس، جی بالکل ہے۔ تو اگر ہم عام لوگوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے، یعنی ڈیلی لگتا ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں یار یہ جو لائف ہے نا قید ہو کے رہ گئی ہے، لگتا ہے آگے ہم نے بڑھنا ہی نہیں ہے، کوئی فیوچر نہیں، تو اس طرح کی ٹینشنز ہوتی ہیں آپ لوگوں کو یار یہ تو زندگی تو عجیب ہو گئی ہے، یا بعض اوقات مطلب وہ کام سے بھی اکتا جاتا ہے نا، وہ جو اسپیئر ٹائم تھا یا تفریح کا ٹائم تو بالکل ہوتا ہی نہیں ہے اب زندگی میں۔ یہ ایک فیکٹ ہے کہ ابھی تک کوئی بھی انڈرسٹوڈ لیول نہیں آ رہا کہ اس لیول کے بعد ہم جو ہے دوبارہ اپنے نارمل روٹین میں آ جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ دیکھیں کچھ بھی طرح کے حالات ہو آپ نے اپنا لائف سٹائل بدلنا ہوتا ہے۔ بالکل جب آپ اس کو بدلتے ہیں، جب آپ اپنے مینٹلی طور پر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں چیزوں کو، تو زندگی آسان ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب کیا ہے کہ مطلب تفریح کے جو پہلے طریقہ کار تھے کہ آپ باہر چلے جائیں فیملی کے ساتھ اور کھانا کھا لیا یا کوئی پارکس وغیرہ میں یا جس طریقے سے بھی تھا، اب لوگوں نے اس کو چینج کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب آپ گھر پہ اپنے فیملی کے ساتھ وہ ٹائم سپینڈ کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جی اب لوگوں کو ذرا گھر کے کھانے کی بھی عادتیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھی جی گھر کے اوپر بھی آپ بیٹھ کے ایک اچھا کھانا، وہ دال، وہ مرغی برابر والا، دال برابر والا حال ہو گیا تھا، کچھ الٹا حال ہو گیا۔ گھر کا مرغی جو ہے، مرغی گھر کی دال برابر ہو گئی تھی، یہ والا حال تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، فیملی ممبرز میں کلوزنس بھی ہو گئی، قریب آ گئے، ایک دوسرے کو ٹائم دینا کسی نہ کسی کو۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ بہت سی چیزیں اس میں لوگ بکس پڑھ رہے ہیں اور چیزیں، بہرحال ہر چیز کے منفی مثبت پہلو دونوں ہی ہوتے ہیں، بالکل، تو اللہ کرے منفی پہلو سے بچے رہیں اور مثبت پہلو جو ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے آپ لوگ کتنی احتیاط کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز تو ڈیلی سننے کو ملتا ہے فلاں ڈاکٹر شہید ہو گیا، فلاں شہید ہو گیا، تو آپ لوگ کتنا خیال کر رہے ہیں اس میں دو باتیں ہیں نا، ایک تو پیشنٹس کے اینڈ پہ ہے بلکہ پبلک کے اینڈ پہ، دوسرا ہمارے اپنے اینڈ پہ ہے۔ تو ہم جب اپنی میت کرتے ہیں کہ ایک جو انوائرمنٹ ہے اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھیں، اور وہاں پہ بھی ہم نے انتظامات کیے ہوئے تھے کہ سوشل ڈسٹینسنگ ہو،
اور وہ باری باری پہ لوگ آئیں ماسک پہنے. کچھ لوگ جو ماسک پہننے کا ٹرینڈ نہیں ہے اصل میں لوگوں میں, بلکہ پھر ہم ان کو خود پرووائڈ کر دیتے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ جیب میں ڈال لیتے ہیں, مطلب باہر جا کے ہے ماسک ہے ہمارے پاس ہے, یہاں جیب میں ہے. ماسک کہاں ہے تو جیب میں, پتہ نہیں وہ جیب میں رکھنے کے لیے بنا ہے یا پرسوں میں رکھنے کے لیے ماسک بنایا ہے. دوسرا یہ کہ اس میں ایک ہاتھ دھونے کے لیے اور چیزیں, مطلب ساری وہ چیزیں جو پریونٹیو میجرز ہیں ان کے لیے ہم کافی کوشش کرتے ہیں. اور اپنے طور پر یہ ہے کہ آپ کٹس پہن لیتے ہیں, ماسک ہیڈ کیپ وغیرہ کٹ پہن لیتے ہیں, تھوڑا ڈسٹینسنگ رکھتے ہیں. میں نے جو اپنا تھوڑا یہ ہے کہ بھی کچھ ویڈیو لنک پہ بھی لوگ کرتے ہیں, لیکن سم ہو پیشنٹ چونکہ سیٹسفائی نہیں ہوتا تو ان کو تھوڑا دور بٹھا کے ان سے ہسٹری لے لیتے ہیں اور تھوڑا بہت ان کو مطلب اسیس کر کے پھر میڈیسن دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو ویڈیو لنک پر لوگ نا مطمئن نہیں ہوتے. وہ اصل میں جو ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے نا کہ جب تک آپ بی پی نہ چیک کریں یا ان کو اسٹیپ نہ لگائیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں چیک نہیں کیا, ان کو کیسے پتہ چل گیا. تو وہ نیچرلی پھر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ہم سمجھاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ضروری ہے احتیاط, لیکن مطلب کسی یا اس کو یا مطلب چیز اس طرح کر کے کہ وہ اتنا محسوس بھی نہ کریں. اور لیکن اب یہ دیکھا میں نے کہ تھوڑی تھوڑی اویئرنیس آ رہی ہے, یعنی بلکہ کافی شاید. تو لوگ خود بھی کہتے ہیں بھی ٹھیک ہے جی, ہم وہ ماسک پہن کے آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی بات ماننا چاہتے ہیں. تو وہ یعنی کچھ ڈفرینٹ پیپل ہیں, کچھ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں, کچھ کام ہے, اس اکارڈنگلی وہ بہیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال جتنا پاسبل ہو سکتا ہے تو ہم نے یہ ہوتا ہے کہ باہر گارڈ ہے, اس کے بعد سینیٹائزر ہے, ٹھیک ہے نا, اور ماسک ہے تو وہ اس کو وہیں سے. اچھا, کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی عمل نہیں کرتے, آپ کو پتہ ہے, آپ نے نوٹ کیا ہوگا شبانہ, کچھ لوگ ہم جسے کہتے ہیں نا ان پڑھ ہیں, جاہل لوگ ہیں, تو وہ بہت زیادہ کیئر بھی کر رہے ہوتے کچھ لوگ. دنیا بھی جو ہے نا اس دو طرح کی فیز سے گزر رہی ہے. کچھ اس کو ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ دس از اے ریئلٹی, کچھ کہتے ہیں متھ ہے, یعنی اس میں حقیقت ہی نہیں ہے. اب وہ جو متھ سمجھتے ہیں وہ اس کو اس طریقے سے سیریس لے نہیں رہے. لیکن وہ متھ جو ہے وہ ایک جگہ پر ہو سکتی ہے, کسی ایک ایریا میں ہو سکتی ہے, وہ پوری دنیا میں تو نہیں ہو سکتی. پھر اگر ہم اپنے ہی اس ایریا کی بات کرتے ہیں, ملتان کی بات کرتے ہیں, تو نمبر آف کیسز جو ہیں وہ انکریز ہو رہے ہیں ڈے بائی ڈے. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے اس میں بہت سارے ایجوکیٹڈ جو لوگ ہیں وہ وجہ بات کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. لیکن اب اس وقت جو ہے اس ہفتے کی میں اگر بات کروں, یہ جو ہمارا جو گزرا ہے ویک, تو کافی اویئرنیس آ رہی ہے. اب مطلب 50 to 60% جو ہے پچھلے اگر ہم ریشو سے دیکھیں تو انکریز ہوا ہے لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس کا لیول کہ ماسک کو پہننا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کو رکھنا ہے. اب تھوڑا سا جو ہے اس چیز کی ایکسیپٹیبلٹی ہم مارکیٹس میں بھی نظر آ رہی ہے جہاں پہ رش بہت زیادہ ہوتا ہے. ایون گھروں میں اب یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ یہ حقیقت ہے, کیونکہ اب گلی محلے اور ایک ایریا کے اندر کیسز بڑھ رہے ہیں. اب آپ کو اپنے سراؤنڈنگز میں لوگ نظر آ رہے ہیں جو اس کا وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, ڈیتھس ہو رہی ہیں. تو یہ ایک ریئلٹی ہے. اس وجہ سے ابھی جو ہے لوگ اس کو سمجھنا جو ہے شروع ہو گئے ہیں. اب اس کے بھی دو پہلو ہیں, پازیٹیوٹی بھی ہے اور ڈپریشن لیول بھی ہے. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ سیفٹی میئر جو ہیں زیادہ ہو گئی ہیں کہ جی آپ نے کیا اپنی جو فوڈ آپ کا پلان ہوتا ہے ڈیلی کا, اس میں کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے, پروٹین لینی ہے یا دوسری چیزیں جو آپ نے ایڈ اپ کرنا ہے وہ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا ہے. اسی طریقے سے جو ہے کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ رکھنی ہے, ملنا جلنا نہیں ہے زیادہ, ماسک پہننا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہوئی. دوسری طرف جو ایک ان امپلائمنٹ کا جو ایک ریشو بڑھا, اس کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو سینس آف انسیکیورٹی ہے وہ بھی بڑھ گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے, کس طریقے سے ہوگا. چھوٹے موٹے کرائم ریشو کی جو ہے ہماری وہ تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے. ظاہر ہے جب آپ کے پاس ارننگ نہیں ہے تو وہ ساری ملٹیپل چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس میں بینگ مسلم توکل اور حوصلہ کی بڑی ضرورت ہے. جو مشکل وقت آیا ہے انشاءاللہ گزر جائے گا اور سب حالات ٹھیک انشاءاللہ گزر جائے گا. لیکن گزر تو جائے گا, لیکن اب جب ہم فیس کر رہے ہیں, بات ہو رہی تھی, اور آپ لوگوں کے لیے تو مشکل ہے, آپ لوگوں کی تو ڈیوٹیز جو ہے 24 گھنٹوں کی ہوتی ہے, تو آپ لوگ ویسے بھی جو ہے ایک ٹینس ماحول میں کہوں گی, ٹینس ماحول میں رہنا اور بہت کم چھٹی ملنا اور گھروں میں جانا, تو پھر اب کس طرح مینیج کرتے ہیں آپ لوگ؟ اب آپ کو میں اگر اپنی بات کروں, پچھلے 3 ماہ سے کوئی چھٹی نہیں ہے, کوئی چھٹی نہیں, کوئی ایک دن بھی, اور مانگی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہماری جاب کی جو ڈیمانڈ ہے وہ جو وی آر لیونگ ان دا اسٹیٹ آف وار, تو وہ جب ہوتی ہے تو اس میں آپ کو اپنی رسپانسبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اور اگر میں اپنے ذات سے ہٹ کر اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو اس کرونا وائرس کے جو ہمارا جس ایرا جو چل رہا ہے, ہمارا ایبسنٹ لیول جو پولیس کے اندر ہو جاتا ہے ڈیوٹی سے غیر حاضری کا, وہ بہت کم ہے.
تو اس سے ہمیں ایک چیز تو صاف ثابت ہوئی ہے کہ ہمارے جوان تیار ہیں. بالکل. اور یقین کریں میم کہ کوئی ایج کوئی اس طرح کی وہ ہمارے اس میں کسی کی ڈیوٹی کو افیکٹ نہیں کیا. پکٹنگ پہ آپ دیکھیں شہر کے اندر مختلف جگہوں پر ہمارے ظاہر ہے ہمارے پاس جو ریشو ہے فورس کی ہم نے اسی کو یوٹیلائز کرنا ہے. موجود رہتے ہیں کوارنٹائن ڈیوٹی پہ موجود رہے. تبلیغی جب ہمارے پاس تھے آئے جن کی ساری ٹیسٹنگ کے دوران وہ ہمارے پاس مختلف مدارس میں تھے ہماری ڈیوٹی موجود رہی. تو اس نے ایک چیز تو ثابت کی کہ ہم اپنی ڈیوٹیز کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سنسیئر ہیں اور سنسیئر رہیں گے. اور ہماری جو آئی جی پنجاب ہیں یا ہمارے آر پی او ملتان ہیں سی پی او ملتان ہیں مطلب ان کی موٹیویشن خود فیلڈ میں جانا جوانوں کے ساتھ کھانا کھانا ان کو حوصلے دینا ان کے ایون گھروں تک ان کو ویلفیئر کرنا اور جو بیمار ہیں ان کے لیے پورا لک آفٹر کرنا. تو پھر اس وجہ سے ہم لوگ تھوڑا اس معاملے میں تیار ہیں کہ نہیں ہم نے اپنے الرٹ ہے اور اپنی ڈیوٹیز جو ہے بخوبی انجام دے رہے ہیں. اچھا خواتین جو ہے افسر جو ہیں لازم بات ہے خواتین یا خاتون کے لیے ہوتا ہے سوچا جاتا ہے کہ یہ بہت نازک مزاج ہیں بہت جلدی رو پڑتی ہیں ڈر جاتی ہیں تو یہ وہ ذمہ داریاں نہیں نبھا سکتی جو مرد حضرات. تو کچھ ایسا ہوتا ہے آپ فیلڈ میں ورک کر رہی ہیں تو جو سوچا جاتا ہے ایک عورت کے بارے میں ویسے ہوتے ہیں یا بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے خاتون جو ورک کر رہی ہوتی ہے ایز اے آفیسر جو ہے؟ جی میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ آپ کمزور ہیں آپ صنف نازک ہیں یا آپ ایک مضبوط انسان ہیں. اب پولیس ڈپارٹمنٹ میں اس وقت ایس ایس پی رینک پہ بھی خواتین ہیں ہماری کانسٹیبلری میں بھی ہیں جو سب سے زیادہ ڈیوٹی کرتے ہیں. اس کے علاوہ میں کوئی 5-6 سال سے سیکیورٹی کو دیکھ رہی ہوں ادھر ملتان میں اور ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہوتی ہے ہر جگہ پر موجود ہوتے ہیں ڈیوٹیاں فکس کرنا ہے ڈفرینٹ ذمہ داری ہے. بالکل. ہماری سی ٹی او ملتان ٹریفک پورے جو ملتان کی کنٹرول میڈم ہما نصیب وہ بھی ایک خاتون ہے. تو ہمارے پاس مطلب بہت ساری ایسی ایگزامپلز ہیں جو یہ اس بات کو نیگیٹ کرتی ہیں کہ جی رو پڑتی ہیں. ہم تو ہر حالات میں ہر جگہ پر ہر مشن میں ایس ایچ اوز ہیں ہمارے پاس خواتین. تو وہ چیز جو ہے وہ مائنڈ سیٹ ہے. اگر آپ سوچ لیں کہ نہیں ہم نے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہے کام کرنا ہے تمام حالات سے گزرنا ہے تو ہم اسی طریقے سے گزرتے ہیں. میرے خیال سے جو ایک ڈومیسٹک لیڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک بہت بڑی اسائنمنٹ ہوتی ہے. بچوں کی پرورش پورے گھر کا ماحول سیٹ کرنا خاندان کی دیکھ بھال اچھی تربیت صنف نازک تو ہر جگہ ہی فٹ ہو جاتی ہے اور ہمت کر لیتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہے جو عورت ہے وہ ڈرپوک سی ہوتی ہے بزدل سی ہوتی ہے تو یہ جو ہے کچھ لوگوں کی سوچ کی بات ہے یا مائنڈ سیٹ ہے. تو جب عورت کے اوپر ذمہ داری آتی ہے تو وہ اس کو بحسن طریقے سے سر انجام دیتی ہے چاہے وہ ایک ماں ہو ماں کی حیثیت سے ہو چاہے وہ آفیسر کی حیثیت سے ہو چاہے وہ وزیر اعظم کی حیثیت سے ہو. تو لازمی بات ہے ڈیوٹی تو ڈیوٹی ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہے بتاتی ہے کہ واقعی میں ہر کام کر سکتی ہوں. تو اس کے لیے کتنی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے کتنے کہتے نا وہ طاقت اور سپورٹ کی کتنی ضرورت ہوتی ہے ایک عورت کو. سب سے پہلی جو سپورٹ ہوتی ہے وہ فیملی سپورٹ ہوتی ہے. اگر آپ کو گھر سے جو سپورٹ ملتی ہے نا کانفیڈنس ملتا ہے آپ کی فیملی اگر آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے نا مطلب ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں ہمارا اسلامک معاشرہ ہے اور بہت اچھا معاشرہ ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو کوئی قدغن نہیں ہے الحمدللہ. ہم کسی ایسی سوسائٹی میں نہیں رہ رہے لیکن آتا ہے کہ محکوم ہے مظلوم ہے عورت اور جاہل بھی کبھی سمجھا جاتا ہے ناقص العقل ہے اس کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے تو یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتی. تو اس طرح کی بھی تو ہمارا ایسی چیزیں ہیں. میں وہی آپ کو بتانا یہی چاہ رہی تھی کہ آلدو کہ ہم بہت ساری چیزیں ہماری معاشرے کے اندر بہت پازیٹیو ہیں اب اس میں اگر آپ کی سب سے پہلے فیملی ہی اگر آپ کو سپورٹ نہیں کرتی کہ نہیں جانا نہیں پڑھنا نہیں کسی ہم جو سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں ہم ہمارے ساتھ مرد حضرات اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں جیسے ہم کام کر رہے ہیں ہم نے انہی کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. تو فیملی سپورٹ پھر آپ جس انوائرمنٹ کے اندر سرو کر رہے ہیں وہاں سے سپورٹ یعنی میں اگر پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور کسی بھی اچھی اسائنمنٹ پہ کام کر رہی ہوں اگر اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے میرے آفیسرز کی سپورٹ ہے میرے کلیگز کی سپورٹ ہے. تو یہ جو سپورٹ ہوتی ہے جب یہ آپ کو پازیٹیو اس میں ملتی ہے تو آپ کے اندر کی جو سپورٹ ہے آپ کے اندر جو اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دینی ہے وہ مزید نکھر کے سامنے آتی ہے. آپ کا دل چاہتا ہے آپ کام کریں. تو یہ میرے خیال سے جب یہ ساری چیزیں پازیٹیو ہوں تو اچھے طریقے سے کام ہوتا ہے. اور اگر یہ نہ ہو اور آپ کے اندر اللہ پاک نے آپ کی انسٹنکٹ میں ایک چیز رکھی ہے کہ نہیں میں نے کچھ کرنا ہے تو پھر بھی آپ کر گزرتے ہیں. آپ چیلنجز کو ایکسپٹ کرتے ہیں آپ اپنے کام سے منواتے ہیں
کہ نہیں ہم ادھر ہیں, ہمیں بھی دیکھ لیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی مرد ہی یہاں پہ کام کر سکتا ہے. اچھا, تو شبانہ پولیس کے محکمے میں سوچ کے آئی تھی, اچانک آ گئی, کیسے آئی, کیا سلسلہ والا, کچھ یہ بھی بتائے. فادرز ڈے کی ابھی آپ بات کر رہے تھے, تو فادر از دا فگر. میرے خیال سے بیٹیوں کی اٹیچمنٹ بھی فادر کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے. تو میرے فادر کی ایک خواہش تھی, اور انہوں نے ہی, ان کی خواہش پر یہ سارا کچھ ہوا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کیا ہوتا ہے. اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا, میں لا کر رہی تھی, تو انہی دنوں میں ابا جی کے ایک دوست تھے, انہوں نے ان کو بتایا, اور پھر میں نے اسے اپلائی کیا, اور اس کے بعد سلیکشن ہو گئی, اور پھر سرو کر رہے ہیں. تو مطلب ایک ایکسیڈنٹلی آئے, لیکن پھر اس ٹائم بائی ٹائم دیکھا کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہ کے زیادہ سرو کر سکتے ہیں اپنے ملک کے لیے. اور سروائیو کتنا کرنا پڑتا ہے یہ بتائے اس ڈپارٹمنٹ میں خاتون کو؟ مشکل ہے نا, مشکل ہے, چیلنجنگ جابز ہیں. ظاہر ہے آپ جیسے آپ رات کو سو رہے ہو, 2 بجے فون آئے, ہاں بالکل, رات کے 2 بجے اگر آپ کو فون آئے اور وہاں سے اٹھ کے جانا, ڈیوٹی ہو, ہاں ڈیوٹی ہو, تو پھر اور کبھی کبھی 24 گھنٹے آپ گھر نہیں جا سکتے. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں. لیکن دوسری طرف جب آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریٹرن کیا آ رہا ہے, وہ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کے شہر کے اندر امن ہے, لوگ جو ہیں ان کے اندر ایک اچھی پازیٹیوٹی جا رہی ہے, اور آپ خود جو ہیں سیلف کانفیڈنس کو گین کر رہے ہیں, تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تھینک یو جی, بہت بہت شکریہ. شبانہ سیف ہمارے ساتھ تھی, کیونکہ ان کو جلدی ہے, انہیں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے, لازم بات ہے, ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے, وہ بھی نبھانی ہے. لیکن آپ نے ہمیں وقت دیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت اچھا لگا. اور پھر آپ وقت دیں گی یقیناً, یہ وعدے کے ساتھ ہمیں پھر دوبارہ وقت دیں گی. تھینک یو جی. اور جی بالکل ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رہیں گے. ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک پر. ناظرین واپس آ کر گائنی کے جو مسائل ہیں اس پہ بات کریں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور ڈاکٹر انور شہزاد ہمارے ساتھ ہیں, گائنیکالوجسٹ ہیں, اور اگر کوئی گانی کے مسائل ہیں تو آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بات جو بہت مشہور ہوئی اور آپ کے بارے میں بھی سننے میں آیا کہ جو ہے کووڈ-19 کا انجیکشن لگایا جا رہا ہے تاکہ جو ہے لوگوں کو کورونا ہو جائے یا ان کی ڈیتھ ہو جائے, تو یہ کیا چکر ہے؟ بہت سارے ڈاکٹرز کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی, تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں مجھے آنے لیا. تو روہی چینل جو ہے وہ بہت لوگوں کو پسندیدہ ہے اور بہت انفارمیٹیو ہے اور لوگوں کو سرو کر. تو آپ کی بات جو ہے, یہ ہماری جو قوم ہے یا لوگ ہیں شاید اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں یا کوئی اور وجہ, کہ یہاں پہ رومرز بہت ہوتی ہیں کہ بھی کسی بھی چیز کو جو ہے نا وہ انٹیگونائز کرتے ہیں, مخالفت کرتے ہیں, اس کی نیگیٹو پہلو کو احتیاط کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی اس کو ایسے ان کے لیے یہ ذرائع مزاح ہو سکتا ہے, لیکن کسی کے لیے وہ بڑا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے بارے میں لوگوں نے یہ افواہ سوشل میڈیا پہ بھی آ گئی, ہر جگہ آئی, اور پھر سنائی ایک دوسرے کو, یار مت جانا ہاسپٹل, وہاں تو انجیکشن لگ رہا ہے اور مارا جا رہا ہے مریضوں کو. تو یہ کیا ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہو سکتا ہے؟ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں تھا. ڈاکٹر جو مسیحا ہے اس نے زندگی بچانی ہے, زندگی جو ہے نا وہ مطلب ختم نہیں کرنی, اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ بددیانتی کر سکتا ہے, نہ ہی ڈس انیسٹی کر سکتا ہے کہ غلط گائیڈ کرے. وہ اپنی پوری توانائی, پورے ریسورسز لگاتا ہے مریض کے اوپر, اور تاکہ مریض ٹھیک ہو جائے. یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مریض کو مس گائیڈ کرے یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے یا اپنے مفاد کے لیے مریض کو جو ہے نا وہ تکلیف دے یا نقصان پہنچائے. تو یہ صرف ایک محض لوگوں کی ایک مذاق اس سے ہو سکتی ہے, جو کہ ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ لوگ جو یہ بات کرتے ہیں اس کے نتائج یا اس کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں. بالکل بالکل. اس میں یہ بھی ہے کہ اب ہمارے پاس پیش مریض جو ہے نا ان کی ریشو کم ہو گئی کچھ دنوں کے لیے, وہ اسی ڈر سے, یعنی انہوں نے کسی اور مرض کے لیے ٹریٹمنٹ لینا تھا, اس مرض کے لیے بھی وہ نہیں آئے. ٹھیک ہے, لوگ ڈر کے مارے جو ہے گھروں میں بیٹھے ہیں. اس سے کیا ہوا کہ ان کے بیماریاں بڑھ گئیں, زیادہ بڑھ گئیں, ان کا وہ ٹریٹیبل نہ رہی, یا ان کو اور اس سے مسائل پیدا ہوئے, ان کے فائنینشیل بھی بڑھے, اور اس طرح کر کے مسائل بڑھ گئے. تو چاہیے یہ کہ ویسے بھی یہ جو آج کل ہم حالت جنگ میں ہیں, ہمیں مورال ہائی رکھنا چاہیے اور پازیٹیو سوچ رکھنی چاہیے, اور خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے لوگوں میں ایسا خوف و رعب پھیلے, اور لوگ جو پہلے ہی پریشان ہیں معاشی وجہ سے, بیماری کی وجہ سے,
وہ اور جو ہے نا نیگیٹو جا کے خودکشیاں تک لوگ کرنے لگے. بالکل بالکل. جو ہے نا اور اکثر لوگوں نے خودکشی کی بھی ہے اور دیکھنے میں لاہور میں بھی آیا تھا اور اس کے بعد جو ہے جب کورونا ٹیسٹ ہوا کووڈ-19 کا تو وہ نیگیٹو آیا, پازیٹیو نہیں آیا, لیکن کیونکہ لوگوں نے ڈرایا ایسا کہ ہو سکتا ہے یہ سمٹم ہے, پتہ نہیں کیا کیا سمٹم لوگوں نے خود ہی بنا لیا آج کل, تو ایسا نہیں ہے. بس میری ریکویسٹ یہ ہے کہ پازیٹیو سائڈ پہ رہیں اور حوصلہ رکھیں. ہم مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ بھی یقین ہے, لیکن سائنسی جو چیزیں ہیں خاص طور پہ پریونٹیو, یعنی ہم نے بچاؤ کی تدابیر کرنی ہے, علاج بعد کی بات ہے. بالکل. تو ان چیزوں پہ رہیں اور کنوے ایک دوسرے کو یہ میسج پہنچائیں کہ آپ یہ لوگ یہ احتیاطیں کریں تو آپ بچ سکتے ہیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو کوئی مسئلہ بیماری ہو بھی جاتی ہے تو سب لوگوں کی خدا نخواستہ ڈیتھ نہیں ہوتی. ان میں سے زیادہ تر 80-85% لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, یعنی کہ ان کو مائلڈ سمٹمز ہوتی ہیں اور مزید بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو 2-3% اگر کوئی ہوتے ہیں تو ان کو بھی کوماربڈٹی ہم کہتے ہیں, ان کو اور بیماریاں بھی ساتھ ہوتی ہیں, ایج فیکٹر باقی اور چیزیں. تو وہ صرف کرونا ہی ان کی بیماری یا موت کا سبب نہیں ہے, لیکن یہ چونکہ ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھی یہ کرونا کی وجہ سے شاید ہوا ہے. تو ہو بھی سکتا ہے, لیکن دوسری چیزوں بھی اس میں دیکھی جاتی ہے. ٹھیک. اچھا, بات کرتے ہیں اب گائنی کے مسائل کے حوالے سے. اور جیسے کووڈ-19 ہے اور پریگننٹ خواتین ہیں, پہلے تو چیک اپ ہر منتھ کرائے جاتے تھے, تو اب آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کتنے عرصے بعد ہیں ہاسپٹل میں, یا آن لائن ٹائپ کا کچھ اس طرح رکھا ہے سلسلہ کہ ان کو بتا دیا جاتا ہے, گائیڈ کر دیا جاتا ہے, تو کیا کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اس میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ پہلے تو ایک روٹین یا نارمل چیک اپ ہوتا تھا کہ آپ نے اتنے وزٹ کرنے ہیں, فلاں ٹائم پہ وزٹ کرنے ہیں. بالکل. تو وہ تھا اس میں, لیکن ہونا اب یہ صورتحال ایسی ہے کہ اب وزٹ کم ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ زیادہ ان کے لیے ضروری ہے جن کو خدا نخواستہ کوئی لگے کہ ان کو کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہے وہ وزٹ کریں. آن لائن بھی ٹھیک ہے, آپ اپنے گائنیکالوجسٹ سے وہ مشورہ لے سکتے ہیں, لیکن منیمم وزٹس کو کم رکھیں تاکہ ویسے بھی ایک یہ احتیاط ہے نا کہ آپ گھر سے باہر نہ نکلیں, بلا وجہ نہ نکلیں. لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ پھر تو ضرور جائیں گے ظاہر ہے, اور وہ احتیاطی تدابیر کرتے ہوئے پھر آپ چیک. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ کیسز ہوتے ہیں شروع سے ہی کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو پریگنسی کے ساتھ بہت سارے خواتین کو بی پی ہائی رہنے کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے اور بہت دوسرے مسائل ہوتے ہیں. کسی کو شوگر ہوتی ہے تو ان خواتین کو جو ہے ایک ریگولر چیک اپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے, ریگولر میڈیسن لینے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے لیے تو ان کو تو ریگولر کرانا پڑتا ہے چیک اپ, لیکن اگر روٹین وائز ایسا کوئی مسئلہ نہیں تو کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, ضروری ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے جو زندگی یا صحت یہ ضروری ہے, تو جن کو یہ مسائل ہیں بلڈ پریشر کا یا شوگر کا, تو اس میں دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک ہم پیشنٹ کو ٹرین بھی کر سکتے ہیں کہ آپ شوگر گھر دیکھتے رہیں اور بلڈ پریشر بھی دیکھتے رہیں. لوگ آج کل اور ایسے اکوپمنٹ بھی ہیں الیکٹرانک ہیں وہ گھر میں لے کے رکھ سکتے ہیں. تو اگر وہ اور ساتھ ان کو کوئی علامت ایسی ہوتی ہے تو پھر تو فوراً آئے. تو اگر اب یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں شوگر چیک کر رہے ہیں وہ ٹھیک جا رہی ہے تو اور بلڈ پریشر ٹھیک جا رہا ہے تو وہ فون پہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور تاکہ یہ ہے کہ بھی ان کو یہ اس فردر ایک اس سے بچا جا سکے. لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو پرابلم آ رہی ہے, یہ بی پی ہائی ہو رہا ہے یا شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, پھر لازمی بات ہے پھر تو رابطہ کرنا پڑے گا. تو اگر مائلڈ ہے ٹیلی فون وغیرہ پہ بھی ہو سکتا ہے, زیادہ ہے تو آپ آئیں. اچھا, پریگنینسی کے بعد یعنی جب ایکسپیکٹ ہو جائے کہ واقعی آپ پریگننٹ ہیں, ایکسپیکٹڈ ہیں اور آپ نے چیک کرایا اور کنفرم ہو گیا کہ آپ پریگننٹ ہے کوئی بھی خاتون, تو پھر اس حوالے سے کہ پہلا چیک اپ کرانا چاہیے. اکثر پہلے تو زمانے میں کتنے لوگ مہینے چیک اپ نہیں کرایا کرتے تھے, تو اب کیا کرانا چاہیے, کیا روٹین ہونی چاہیے, کیا ڈائٹ ہونی چاہیے خاتون کی؟ جو نارمل روٹین ہے نا وہ اسٹینڈرڈ ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ خاتون فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوئی ہیں یا ملٹی, ہم کہتے ہیں کہ زیادہ پہلے بھی پریگننٹ ہوئی, تو جو فرسٹ ٹائم پریگننٹ ہوئی ان کے نسبتاً زیادہ وزٹ ہوتے ہیں کیونکہ ان میں کمپلیکیشن کا ریٹ زیادہ ہو سکتا ہے. جو زیادہ جن کے پہلے بچے ہیں ملٹی ہم کہتے ہیں ان کے وزٹ نسبتاً کم ہوتے ہیں. پھر ہم یہ جو 9 منتھ کا پیریڈ ہے اس کو ہم نا ٹرائیمسٹر میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ میں. تو فرسٹ ٹرائیمسٹر پہلا جو وزٹ عام طور پہ کرتے ہیں وہ 10ویں ہفتے کرتے ہیں, تاکہ یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل جائے, ایک بیس لائن آ جائے گی کہ یہ پریگنسی ہے, ایک بچہ ہے, 2 تو نہیں ہے, یا اس میں کوئی اب نارملٹی تو نہیں ہے, اور خاتون کو کوئی زیادہ پرابلم تو نہیں, مثال کے طور پر بہت زیادہ الٹیاں آ رہی ہیں یا کوئی اور چیزیں جو اس سے ریلیٹڈ ہو سکتی ہیں, کوئی ہم پوچھتے ہیں ان سے ہسٹری,
تو اگر کوئی ایسی یعنی ایک بیس لائن اگر بن جائے گی، یورین ٹیسٹ ہوگا، بلڈ ٹیسٹ ہوگا بلڈ کے، تاکہ یہ کہ پتہ چلے گا کہ پہلے کوئی مسئلہ تھا یا نہیں۔ اچھا، یہ جو ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے بے ہوش ہو جاتی ہیں خواتین، اور تو کیا واقعی پریگننسی میں کوئی خاتون پتہ چلتے ہی بے ہوش ہو جاتی ہے؟ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے شروع میں وہ اس طرح دکھایا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا اس سے بے ہوش ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ یہ جو اوور ایکٹنگ دکھائی جاتی ہے اکثر ڈراموں میں، خاتون جو ہے بے ہوش ہو گئی ہے، پھر جا کے چیک کرایا تو پھر کہتے خوشخبری ہے، تو کچھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی، وہ دیکھیں جو ایموشنل چیزیں ہیں نا، ان کو اس سے آپ اسی سے جوڑ سکتے ہیں بالکل کہ ایموشنلی کوئی اگر مسئلہ ہو، لیکن ایسے پریگنسی سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایموشنل ایک چیز کو زیادہ خوشی ہوئی، اس سے کچھ ہو سکتا ہے یا کسی اور وجہ سے، وہ ایک جذباتی جو کیفیت ہے، لیکن پریگنسی سے اس کا سولن نہیں ہوتا، خوشی غمی سے جیسے ایموشنل ہوتے ہیں۔ تو الٹیاں آنے کا ہے، اور روٹین وائز بھی الٹی آ جائے تو یہی کہا جاتا ہے لگتا ہے کوئی خوشخبری ہے، تو یہ کیا ریلیٹڈ ہو گئے یہ چیزوں سے؟ اس میں یہ ہوتا ہے نا جی کہ جب ایک ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ابھی نیولی میرڈ ہیں یا جو بھی ہے ابھی ان کو پریگنسی ہو سکتی ہے، پہلے تو یہ بات ہے نا، پھر اگر اس کو میٹنگ ہوتی ہے تو وہ واقعی ایک سائن ہے۔ ٹھیک ہے، جو پہلے جب اکوپمنٹ نہیں ہوتے تھے، مشینیں نہیں ہوتی تھی، تو اسی کو سائن تو سمجھا ان جاتا چیزوں کو ہے۔ لیتے تھے مختلف چیزیں، بڑے تو وہ بزرگ اس سے انداز جی اس سے ہوتا تھا، نمبر دیکھتے تھے اور باتیں تھی، اس سے پھر پتہ اندازہ صحیح ہو جاتا تھا۔ تو وہ تجربے کار لوگ بھی تو اس وقت تھے نا جو کہ نبض دیکھ کے جو ہے بتا دیتے تھے کہ ہاں جی، ایک آج کل یہ چاہیے ہے نا کہ ہم لوگ ڈاکٹرز بھی سارے نا ہم مشین اورینٹڈ ہو رہے ہیں، کہ ہر چیز لیب پہ اس پہ جاتے ہیں۔ تو ہمارے ایک ٹیچر ہوتے تھے، وہ پروفیسر، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ کو کلینکلی ساؤنڈ ہونا چاہیے، کہ آپ پہلے پیشنٹ کو کلینکلی دیکھیں، پھر اس کو کنفرم کریں لیبارٹری سے یا انویسٹیگیشن سے، ٹھیک ہے نا، الٹرا ساؤنڈ کرائیں باقی۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے، لیکن شاید یہ اب ٹرینڈ نہیں رہا کیونکہ ہر چیز اویلیبل ہے، جاتے ہیں الٹرا ساؤنڈ کرا لیتے ہیں، کوئی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن ابھی بھی جو مطلب ایسے ایریاز ہیں جہاں بزرگوں کا تھوڑا سا ہولڈ ہے جیسے، تو وہ مطلب چیزوں کو پھر بھی اس پہ چلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا تو فرسٹ جو ہے ٹائم، یعنی کہ اگر آپ پریگننٹ کوئی بھی خاتون ہوتی ہے تو اس وقت کیا کیئر کرنی چاہیے، یا ہر ٹائم وہی کیئر کرنی چاہیے جب بھی آپ ایکسپیکٹڈ ہوتی ہیں یا کنفرم ہو جاتا ہے کہ آپ پریگننٹ ہیں، تو کیا کیا کیئر کرنی ہے، کیا کیا سپلیمنٹ لینے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور ہمارے ساتھ گائناکالوجسٹ ہیں، اور بات ہو رہی تھی کہ کون کون سے سپلیمنٹ ہیں جو ایک پریگننٹ خاتون کو لینے چاہیے، کیونکہ الٹیاں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا ہوتا، پانی کی کمی ہو رہی ہوتی ہے، تو کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں۔ اس میں یہ دیکھا جاتا ہے نا جو مریضہ ہے اس کو کیا پرابلمز ہیں، فرض کرے اگر الٹی ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھی اس کو تھوڑی مطلب ہلکی پھلکی ہے، زیادہ ہے، بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز بھی اندر نہیں ٹھہرتی، اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ پوری باڈی افیکٹ ہوتی ہے اور بڑے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ عام طور پر پہلے ٹرائیمسٹر میں ہوتا ہے، تو اس میں پھر جو مائلڈ ہوں گی ان کو تو ہم یہی کریں گے کہ الٹی کی ٹیبلٹ وغیرہ دے دی اور ان کو بتایا کہ آپ مشروبات ذرا پانی زیادہ لے لیں، تو اس سے یعنی کہ ایک حد تک وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر اس سے زیادہ ہو، بہت ہی زیادہ ہو جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاسپٹلائز کریں، یعنی اس کو ایڈمٹ کریں، ایڈمٹ کر کے آئی وی فلوئڈ دیں وین میں اور ڈرپیں لگائیں، یعنی کہ اور اس کو جو ہے نا کھانا پینا کچھ ایک دن کے لیے 2 دن کے لیے وہ بند کر دیتا ہے تاکہ وہ نہ لے گی نہ الٹی کرے گی۔ پھر جو آئی وی لائن اس میں پھر ہم ریکوائرڈ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو نیوٹریشن کے لیے الیکٹرولائٹس ہیں، نمکیات ہیں، وہ بھی پورے کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر ہم اس کے نا اس کو الٹی روکنے کے لیے میڈیسن دیتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ بھی اس کی کوئی اور وجہ تو نہیں کہ ہم سمجھتے رہیں کہ یہ حمل کی وجہ سے ہی ہے اور اس کو کوئی جگر گردہ کوئی اور مسئلہ ہو یا خدا نخواستہ شوگر بڑھ گئی ہو، تو اس طرح کر کے تو یعنی ساتھ ساتھ اس کا ٹریٹمنٹ کے علاوہ اس کی تشخیص کی طرف جاتے ہیں کہ یہ بھی صرف پریگنسی کی وجہ سے ہے یا پھر کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، تو اس کے مطابق پھر جیسے وہ پیشنٹ بہتر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ صرف حمل کی وجہ سے ہے ان کو پھر ہم تھوڑا تھوڑا لیکوڈ سے یہ ڈائٹ شروع کرا دیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اب یہ ٹالریٹ کر رہی ہیں
تو پھر ان کو ہم ڈسچارج کر دیتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل کیا وجہ ہے کہ زیادہ تر جو ہے سی سیکشن جو ہے ہم دیکھتے ہیں، زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، جو ہے سرجری زیادہ کی جاتی ہے، نارمل بیبی برتھ نہیں ہوتے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی وے آف لیونگ ہے یا آج کل مسٹ ہو گئے کہ ہاسپٹل میں آپ جائیں گے تو، یا لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیا اس کی جی دونوں طرح کی وجوہات ہیں۔ پیشنٹ کے اینڈ پہ بھی ہے، تو پیشنٹ کے اینڈ پہ زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیشنٹ پہلے ایک اور بات ہے کہ پہلے سیزرین سیکشن اتنا آسان نہیں تھا، تو اب یہ اتنا آسان ہے کہ جیسے آپ ایک عام سمجھیں کہ کوئی ٹیکا لگوا لیں، ٹیپ لگوا لیں، لوگ مطلب ڈرتے نہیں، اور ڈاکٹر بھی کانفیڈنٹ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیسلٹیز بھی ہیں، اور یہ ہے کہ مطلب اس کے ارینجمنٹس اور ڈاکٹرز بھی زیادہ اویلیبل ہیں، یہی بات ہے۔ تو اس میں یہی ہے کہ ایک جو پیشنٹ ہے وہ جب اس کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا زیادہ پین ہو رہے ہیں، نیچرلی جو پین ہے نا لیبر یا ڈلیوری، وہ اس کا حصہ ہے، بالکل، اور شدید درد ہوتے ہیں، تو جب تک پین نہیں ہوگی ڈلیوری نہیں ہوگی، تو وہ جو پھر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جو خاتون اگر برداشت نہیں کرنا چاہتی تو اس کے والدہ جو لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں، کہتے جی ہمارے بیٹے کو تو بہت درد ہے، اب آپریشن کر دیں۔ ان کو پتا ہوتا ہے آپریشن سیف ہے، آج کل کبھی ہوتا تھا بڑا خطرناک، اور شاید اتنی کاسٹ بھی نہیں ہے بھرا، وہ پھر کہتے ہیں کاسٹ تو ہے ڈاکٹر صاحب، اچھا بل بن جاتا ہے ڈفرینٹ ہاسپٹل میں۔ ہاں ویسے یہ دو چار ہاسپٹل ہیں جہاں پہ زیادہ کاسٹ ہے، تو وہ پھر یہ ہے کہ وہ سیزرین ہو جاتا ہے۔ پھر اب سیزرین میں یہ ہے کہ جو ریکمینڈیشن ہے کہ اگر کسی کے 2 سیزرین ہو جائیں تو تیسری دفعہ اسے نارمل نہیں کر سکتے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ہم دوسری دفعہ بھی نارمل نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے مانیٹرنگ چاہیے کہ آپ کے پاس ایسی مشینیں ہوں کہ وہ بچے اور ماں دونوں کو دیکھتے رہیں کہ کہیں بچے دانی پھٹ تو نہیں رہی یا کوئی اور مسائل تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں فیٹل ڈسٹرب کہ بچے کا دم تو نہیں گھٹ رہا۔ تو اس لحاظ سے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے جو ہے نا وہ جب جس کا پہلے آپریشن ہوا ہے عام طور پر دوسری دفعہ سیکشن پہ ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں ایک روٹین ہے کہ 4 بچے سے کم 5 سے کم نہیں کرنے، تو وہ بھی ایک فیملی ٹرینڈ ہے، تو اس میں بھی ظاہر ہے 1 ہوا 2 ہوئے 3 ہوئے 4 ہوئے تو گنتی بڑھ جاتی ہے، جب چوتھا ہوگا تو ظاہر گنتی بڑھ جائے گی۔ ایک میں نے اور چیز دیکھی موروثی، کہ جن کے مجھے مور دین 30 ایئرز ہو گئے ہیں، تو جن کی مدد کے سیزرین ہوئے تھے نا ان کی ڈاٹر کے بھی ہوئے۔ اچھا، تو اب یہ اس میں پروون تو نہیں ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ بھی یہ کچھ چیزیں وراثت میں بھی چلتی ہیں، کئی ایک فیملیز ایسی ہیں جن میں زیادہ سیزرینز ہوتے ہیں۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ جلدی گھبرا جاتے ہیں اور جلدی سیزرین پہ آ جاتے ہیں، یا ان میں کوئی ایسا موروثی پرابلم ہے کہ وہ جو ہے نا ڈلیوری نارمل نہیں ہو پاتی۔ کچھ تو کمپلیکیٹڈ کیس ہوتے ہیں، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیوی بہت زیادہ شوٹ کر گیا ہے، سنبھالنا بہت ساری اور بھی کمپلیکیشن ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے سی سیکشن کی طرف آتے ہیں، لیکن اب تو ایسا ہے ہی نہیں، نارمل کیس ہے، ٹھیک ہے جی، دکھاتے رہے ہیں اور پھر پتہ چلتا ہے کہ سیزرین کیس ہو گیا۔ اچھا، اگر ہم دیہی علاقوں میں بات کرتے ہیں تو وہاں جو کی خواتین ہیں، میری بہنیں جو ہے آپ کے سامنے ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ کھیتوں میں بھی کام کر رہی ہوتی ہیں اور اینڈ ٹائم تک آخر تک لیبر پین تک کام کر رہی ہوتی ہیں اور گھر کے بھی کام دیکھ رہی ہوتی ہیں، تو یہاں جو ہے یہاں نازک بیبیاں میں کہوں گی معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں، وہاں کی وہ بھی تو خواتین ہیں، لیکن وہ دیکھیں کہ کتنی ہمت ہے ان خواتین میں، تو میں تو اپریشیٹ کروں گی ان خواتین کو۔ بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ جو زیادہ ہماری 2/3 آبادی بھی دیہاتوں میں ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا پیشہ بھی زیادہ زراعت ہی ہے۔ زراعت میں ایک بڑی اچھی بات ہے کہ میاں بیوی یا مرد عورت دونوں شانہ بشانہ کام کرتے ہیں۔ شہروں میں تو صرف یہ ایک نعرہ ہے نا، وہاں پہ وہ واقعی، اور شاید خواتین زیادہ کام کرتی ہیں، اور یہ ہے کہ جانور پالنا، دودھ بیچنا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو ڈیلی کی انکم ہے نا ان کی، وہ دودھ سے اور جانوروں سے اور انڈوں مرغیوں سے ہے، وہ خواتین لوک آفٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لحاظ سے ان کو تو بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور مزید یہ کہ جو ان کا چونکہ وہ فزیکلی ذرا ایکسرسائز اور قوت مدافعت بھی ان کی پتہ ہے زیادہ ہوتی ہے ان خواتین کی، جو چلتے پھرتے، اور لازمی بات ہے جب آپ چلیں گی پھریں گی تو آپ کو بھوک بھی تو لگے گی نا، آپ زیادہ ڈائٹ بھی لیں گی، تو یہ بہت ضروری ہے۔ جتنے ہم لوگ نازک بنتی جا رہے ہیں یا بناتے جا رہے ہیں بچیوں کو، تو اتنے ہی مسائل زیادہ آ رہے ہیں، جو حقیقت ہے دیکھنے میں یہی آ رہا ہے۔ کیوں سی سیکشن کی طرف جا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تو وجہ یہی ہے، وہ بہت زیادہ بیڈ ریسٹ پہ آ گئے نہیں، تو یہ تھوڑے سے ہلنے جھلنے میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں اگر بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ کیس ہے تو پھر بیڈ ریسٹ بہت ہی ضروری ہے، اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے، لیکن اگر نہیں ہے، نارمل بیبی ہے سٹارٹ میں، تو آپ گھوما کریں، پھر آپ ہلکا پھلکا کام کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، آپ کر لیا کریں، تو اس سے آپ کو بھوک لگے گی۔
जब भूख लगेगी तो आप खाएंगे, जब बेड पे होंगे तो भूख नहीं लगती डॉक्टर साहब। जी जी, वो ये होता है ना, हमारी जो बॉडी है ना, उसके जो ऑर्गन्स हैं वो उसके मुताबिक काम करते हैं, जो आप उनसे काम लेते हैं। अगर आप रूटीन में थोड़ा एक्सरसाइज रखें या हल्का फुल्का, उससे पूरा एक बॉडी जो है ना, ऑर्गन सारे सेहतमंद रहते हैं। बिल्कुल। तो वो सेहतमंद रहेंगे तो जाहिर है आपकी सेहत उसी पे डिपेंड कर रही है ना। तो इस लिहाज से अगर कोई, जैसे आपने कहा कि कोई अगर खुदा न खास्ता कोई ज़्यादा मसला नहीं है तो रूटीन वर्क करते रहना चाहिए। और यह भी एक्सरसाइज अलबत्ता नहीं कर सकते, ना ज़्यादा वजन उठा सकते, लेकिन रूटीन वर्क जो है हल्का फुल्का वो करते रहना चाहिए, उससे सही रहता है काम। हमारे यहाँ तो घर में बैठ गए तो पानी का गिलास भी, छोटी पानी पिला दो, फलाह पिला दो, इतने से काम के लिए भी हम लोग नहीं उठ रहे होते। तो ये जरूरी है, एक्सरसाइज हो जाती है, उठना चाहिए। थोड़ा सा मुआशरती पहलू भी है कि वो एडवांटेज लेते हैं, एज कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। बेचारे भी मैं प्रेगनेंट, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब ले ये लाड तो होते हैं ना, ये भी लाड होते हैं जब प्रेग्नेंट होती है खातून। चलो ठीक है, एक फैमिली के सारे घर वालों की जो है नुक्ता नजर बना होता है कि बच्चा आने वाला है, बेबी है, तो वो पल रहा है, तो उसकी माँ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। एक्साइटमेंट होती है, एक्साइटमेंट होती सारा कुछ, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये है कि अगर रूटीन वर्क करते रहे थोड़ा, तो उससे ये है कि आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर रहेगी, आपका खाना पीना हर चीज बेहतर रहेगा, तो उससे आपकी फिजिक बेहतर होगी। ठीक है, थैंक यू जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। मैसेज क्या जाएगा आज के दिन, क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही जाना चाहिए, एक तो कोरोना के पॉजिटिव रहें, ठीक है, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को बेहतर करें क्योंकि इसका इलाज नहीं है। क़ुव्वत मुदाफ़त के लिए अच्छी डाइट है, कुछ वाइटामिन हैं, फ्रूट हैं, एक्सरसाइज है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और बाकी ये है कि अफवाहें ना फैलाएं, गलत अफवाहें मत फैलाएं। ये मुसलमान होने के वजह से अगर हम सोचें तो किसी को तकलीफ पहुंचाना ये गुनाह की हद तक है। बेशक, बेशक, बेशक। तो अफवाहें न फैलाएं, बल्कि तसल्ली दें पॉजिटिव, और मुतल्लिका डॉक्टर से आप मशवरा लें, उनसे गाइडेंस लें। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जितना हो सके जनाब मस्बत बातें करें, और जो है नेगेटिव अफवाहें मत फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन हम लोग जा रहे हैं छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर, और हमारे साथ आपके पसंदीदा हकीम मोहम्मद इकबाल साहब आ चुके हैं, हर्बलिस्ट आ चुके हैं। खुश आमदीद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, आपके मिजाज बखैर हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अपने मेरे अच्छा, ये मिजाज वाला सवाल बड़ा अच्छा किया है। तो वैसे मिजाज पे हम बात भी करते हैं, क्योंकि हमारे साथ जो है डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह साहब है, एस्थेटिक फिजिशियन है, इनको खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं आप? जी जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अब दो मिल जाए तो फिर बात अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब कैसे? तो बात हो रही थी मिजाज की, तो मिजाज सवाल आजकल बनता यही है, पहले हम लोग पूछते थे तबीयत, अब ना मिजाज भी कुछ खराब होने लग गए हैं। ज़ाहिर है कि माहौल और आजकल हालात इस नौयत के हैं, गर्मियों का मौसम भी है, और फिर कोरोना की वबा से जो है ना लोग काफी खौफजदा हुए हैं, तो इस वजह से जो है ना लोगों के तबीयत जो है ना अंदर से उबाल सा एक आता है, और काफी उसके अंदर जो है ना भड़ास और गर्मी, और उसके बाद ये है कि उसमें जोश, गुस्सा, खौफ, ये सारी चीजें जो है ना इंसान के अंदर के माहौल को काफी हद तक तब्दील कर देती हैं। फिर ये जो है ना फिर माहौल जो है ना डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा, फिर हकीम साहब ने कहना है फलां जो है शरबत पी लें, फलां से मिजाज ठंडा। आज शरबत में बात करते हैं, कोई ऐसा शरबत? जी बिल्कुल, गर्मी का मौसम है तो इसमें ज़ाहिर है कि हम शरबत और पानी का भी जिक्र करेंगे। हाँ। और ज़ाहिर है कि इस हवाले से अपनी प्यास भी तो बुझानी है, और इसके लिए हमें ज़ाहिर है कि खुशनुमा शरबत भी चाहिए, खुशबूदार चीजें भी चाहिए, और खाने में अच्छी अच्छी चीजें चाहिए, सब्जियां भी चाहिए, फल फ्रूट जो इस मौसम का है उनका भी जिक्र होगा इंशाअल्लाह। और इस हवाले से शरबत बनाने के मुख्तलिफ तरीके भी आपको बताए जाएंगे। आप लोग पकड़ लें नाजरीन, आप लोग कॉपी और पेंसिल ढूंढ लें। आज हम जो है खुश मिजाजी का जो शरबत है हकीम साहब से उसका तरीका भी पूछेंगे, किस तरह बनाया जाता है और क्या क्या पीने चाहिए मशरूब इस माहौल में, कोविड-19 में, और गर्मियों में स्पेशल ये भी बात करेंगे, क्योंकि गर्मी भी है और जो है कोरोना भी नाच रहा है। मैं तो ये कहती हूँ नाच रहा है इर्द गिर्द। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कोविड-19 जो है फैल रहा है, मुल्तान में भी बहुत ज्यादा लोग जो है अफेक्टेड हो रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इस सिचुएशन में? टेंस सा माहौल है। एक तो बात करते हैं, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो कहा जाता है ईद आई और ईद के बाद ये फैल गया। अच्छा, अब इन अनकरीब दूसरी ईद भी आ जानी है,
تو کیا احتیاط کرنی ہے؟ وہ تو بعد میں جانے گے کہ اگلی عید میں جو ہے لازمی بات ہے قربانی کے جانور خریدنے ہیں، اس وقت کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اب کیا کرنا چاہیے اس ماحول میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس طرح کہ آپ نے جیسے دیکھا کہ کووڈ-19 جو کرونا ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوا اور اب اپنی پیک کی طرف جا رہا ہے، لیکن ابھی اس کی پیک نہیں آئی۔ اچھا، اور ابھی اس کی پیک ابھی ایکسپیکٹڈ ہے کہ جولائی کے اینڈ میں یا اگست کے شروع میں۔ بالکل، پیک کا مقصد ہے کہ میکسیمم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جتنا ٹائم اسے اوپر جاتے ہوئے گیا ہے، جتنی ان کے نمبرز بڑھے ہیں وہی ٹائم لگے گا پھر اس کو دوبارہ زیرو پہ آتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اس میں بہت ہی محتاط رہنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک لاک ڈاؤن ہے، اس کا مقصد ہے کہ جب وہ لاک ڈاؤن ختم ہوگا تو کرونا ختم ہو گیا ہے، حالانکہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو گورنمنٹ اپنے طور پہ لوگوں کو مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ لوگ بزنس کریں اور اپنا جو روزگار کمائیں گھر کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پورا لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا۔ اگر پورا لاک ڈاؤن ہوتا تو یہ لاکھ سے اوپر یہ ہماری وہ گئی ہے اس کی کاؤنٹ 1,70,000 شاید پہنچ گئی ہے، اتنی نہ ہوتی، تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے اگر اسی ریشیو سے یہ بڑھتا گیا تو میرا خیال ہے کم از کم 15 سے 20 لاکھ ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں ریکوری کو بھی نکالنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، ریشو تو بتائی جاتی ہے 1,70,000، تو اس میں سے تقریباً 60,000 لوگ جہاں تک میرا خیال ہے جی تو کنفرم نہیں ہو چکے ہیں، ٹھیک ہو چکے ہیں، تو اس ریشو کو نکال کے اس کے بعد جو ہے کاؤنٹنگ کرنی چاہیے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پہلے تو ہمیں ٹوٹل کاؤنٹ دیکھنی ہوتی ہے نا، ٹوٹل کاؤنٹ کتنی ہے اور وہ پھر اس میں مورٹیلٹی ریٹ کتنا ہے، اس میں کتنے لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، کتنے لوگ بچ جاتے ہیں۔ تو جن کو کوئی دوسرے مسائل ہیں، صحت کے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے یا اور کوئی امیونٹی کا کوئی مسئلہ ہے، مدافعت کا کوئی مسئلہ ہے، تو وہ تو اس کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ لیکن باقی جو نمبر ہے وہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں تھوڑی عمر کے لوگ بھی ہیں، زیادہ عمر کے لوگ بھی ہیں، لیکن اپراکسیمیٹلی آپ دیکھ لیں کہ 60 کے آس پاس، 60 سے کم، 50 سے اوپر اور 60 سے زیادہ یہ لوگ زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ تو لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں کیونکہ مورٹالٹی ریٹ کیونکہ کم ہے، اس لیے وہ جو فائنل جو فگر آتی ہے وہ نکال کے وہ تو ظاہر ہے کم ہی ہوگی، لیکن پھر بھی اس کو کاؤنٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ٹوٹل کا اندازہ کیا جا سکے کتنی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، کووڈ-19 سے پہلے ہمیں امیونٹی کا پتہ ہی نہیں تھا، یہ کیا بلا ہوتی ہے، قوت مدافعت ہے نا، واقعی ڈاکٹر جی بالکل، کبھی سنا بھی نہیں تھا کیا ہوتی ہے، اس کو کیا بڑھانا ہے، کیا کھانا ہے، بس متوازن غذا کی بات ہوتی تھی، اچھی ڈائٹ لیں، اچھی ایکسرسائز لے لیں، لیکن اب احساس ہوا کہ یہ چیز بیماریوں سے لڑنے کے لیے کتنی ضروری ہے۔ جی آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسی قوت مدافعت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ اس کو اسٹڈی کریں گے آپ یہ سوچنے لگیں گے کہ انسان بیمار کس طرح ہو سکتا ہے اس مدافعت کے ساتھ، لیکن یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، بیکٹیریا ہیں، وائرس ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ اس مدافعتی سسٹم کو توڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد انسان بیماریوں کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک بیلنس چاہیے اس کے لیے، مدافعت کے لیے اور انفیکشن کے لیے، اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہمیں اچھی غذا چاہیے، ہمیں وائٹامنس چاہیے، ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہیں، جو ہمارے مدافعتی سسٹم کو بڑھاتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامنس جو ہیں وہ اگر ہم لیں تو اس سے ہماری مدافعت بہت ہی اچھی بہتر ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم یہ جو پہلے سے پریپیئرڈ چیزیں ہیں، سنتھیسائز چیزیں ہیں، اس کی بجائے اگر ہم نیچرل چیزیں لیں، مثلا گوشت وہ سٹور کر دیتے ہیں، مہینہ پڑا رہتا ہے، 15 دن پڑا رہتا ہے، یہی ہونے والا ہے رمضان بقرعید کے بعد اس کی وہ ویلیو نہیں ہوتی جو فریش چیزوں کی آپ دیکھ سکتی ہیں۔ فریش فروٹ کھائیں، ٹین والا فروٹ نہ کھائیں، اس طرح اور بہت، کیونکہ ان میں ایسے ایڈیٹیوز ہوتے ہیں، ایسی وہ اس کو پریزرو کرنے کے لیے چیزیں ڈالتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ چنانچہ اگر آپ اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامنز لیں، فروٹس لیں، سبزیاں لیں اور ایسی چیزیں جو آپ فریش لے سکیں، اگر وہ لیں تو آپ کی مدافعت اتنی بڑھ جائے گی کہ آپ کو یہ کورونا اس طرح کے دوسرے انفیکشن کچھ آپ کے اثر نہیں کریں گے۔ یہ کورونا کا بیچارہ بدنام ہو گیا، بڑا نام رکھا ہے کورونا مرونا، ورنہ اور بہت سی چیزیں جو انسان کو متاثر کرتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ کورونا سے ہمارا لائف سٹائل چینج ہو رہا ہے، ہم دکانیں جلدی بند ہو جاتی ہیں
اور میرا ہفتے میں خیال 2 ہے دن چھٹی، ہفتہ اتوار سکون ہی سکون ہے. اور ہمیں اچھا یاد بھی نہیں رہتا نا، اتنے عادی ہو گئے ہیں. تو کل بار بار بچے ضد کرے نہیں ہم نے شوز لینے ہیں، ہمیں نہیں پتا. تو باپ کہہ رہا ہو یار بازار بند ہوتے ہیں، نہیں ہمیں نہیں پتا کوئی دکان کھولی ہوگی. اور باپ نے کہا یاد ہے سیٹرڈے سنڈے دکانیں بند ہوتی ہیں. تو بتانا پڑتا ہے کہ اب وہ نہیں ہے سچویشن. اور اچھی بات ہے ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، اب یہ ہے. اچھا رزق تو اللہ میاں نے جو دینا ہے نا وہ آپ کو دینا ہے. یہ یقین جو ہے، یہ ایمان ہونا بہت ضروری ہے کہ 5 دن آپ کا رزق ہے اور آپ کو ملنا ہی ملنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ٹینشن تو لینی نہیں، 2 دن اور کھل جاتے دکانیں تو یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا. تو ضروری ہے کہ جو ملنا ہے وہ ملنا ہے. بہت ضروری ہے. دوسرا ہمارا لائف سٹائل بہت ہی اچھی طرح چینج ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ آئندہ بھی گورنمنٹ کو جب ختم بھی ہو جائے تو 7 بجے بازار بند کرا دینا چاہیے. بالکل. کیونکہ کچھ لوگ سکون میں آئیں گے، کچھ ان کا تھوڑا ہیلتھ ان کی بہتر ہوگی، ریلیکسیشن ہوگی، ساری چیزیں ہوں گی. بالکل. اور دکانداروں کو بھی اپنے گھر میں بیٹھنے کا موقع ملے اچھا گا. مالک جو دکان کے مالکان ہیں ان کو تو لگتا ہے کہ یار نہیں ٹائم لمبا ہونا چاہیے، لیکن جو وہاں ورکر ہوتے ہیں وہ مالک تو 1 ہوگا یا 2 ہوں گے، ورکر تو 10 ہوتے ہیں. تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے، میں کہتی ہوں بہت اچھا ہے کہ جلدی دکانیں بند ہو جائیں گی. اور وہ بھی اپنے گھر والوں کو ٹائم، کیونکہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا گلا کہ یار دکان تو رات کی 12 بجے بند ہوتی ہے، تو پھر صبح پھر 10 بجے کھلنا ہے، پھر بندہ نیند بھی پوری کر رہا ہوتا ہے. تو گھر والوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، گھر والوں کے لیے ٹائم نہیں. تو اب یہ شکوے گلے بھی ختم ہو جائیں گے اور ایموشنل جو ہے کہتے ہیں نا جڑت وہ بھی ہو جائے گی. جی بالکل. خصوصی طور پہ بندے کی جو قوت مدافعت ہے نا وہ اس پہ کافی بہتری آئے گی اس حوالے سے. اصول بھی یہی ہے، اگر ہم دیکھیں تو اسلامی طریقہ اور شرعی لحاظ سے بھی یہی ہے کہ صبح جلدی اٹھا جائے، رات کو جلدی سویا جائے. بالکل. سمجھے سر شام جیسے ہوتا ہے تو مغرب کے ٹائم کھانا کھا لیا جائے اور اس کے بعد آرام کیا جائے. عشاء کی نماز کے بعد بندے کو ریسٹ کرنا چاہیے، سو جانا چاہیے، اپنی نیند پوری کرنی چاہیے. دیکھیے ہمارے ہاں اب جو زوال ہے یا مطلب مسلمانوں پہ یہ جو وقت آیا ہے اس کی بھی ایک تاریخ ہے، اس کا سبب بھی ہم لوگ خود ہی ہیں. بہادر شاہ ظفر کو دیکھیں اس وقت سے لے کے تو اس سے پہلے کا جو دور تھا وہ کافی مختلف تھا. بہادر شاہ ظفر کے خلاف جب فوجیں آئیں، بہادر شاہ ظفر جو ہے نا وہ آرام سے سویا ہوا تھا اور فوجیں جو ہے نا وہ بالکل سرحد کے اوپر پہنچ چکی تھیں. یہ ہم صاحبان جو ہے نا مسلمان جو ہے نا یہ تقریباً 11 بجے تک یہ بادشاہ سوئے رہتے تھے اور 12-1 بجے 2 بجے جناب یہ ناشتہ کیا کرتے تھے. جبکہ وہ لوگ جو تھے نا مخالف وہ صبح الصبح اٹھتے اور صبح اٹھتے ہی سورج نکلتے ہی جناب ان کا ناشتہ تیار ہو جاتا اور 11 بجے تک وہ اپنا کام کاج کر لیتے تھے اور اس کے بعد دوپہر کو زور کے بعد پھر وہ تھوڑی دیر کی ریسٹ کر لیتے. قیلولہ جیسا کہ سنت رسول ہے. لیکن جو عمل ہم نے کرنا تھا وہ ہمارے مخالفین نے اپنایا اور وہ اس میں کامیاب ہوئے. ہماری تنزلی کا سبب بھی یہی ہے کہ ہم سویا رہتے تھے، کام نہیں کیا کرتے تھے، نہ اللہ کی طرف رجوع رکھتے تھے. تو ان لوگوں نے جو ہے نا بالکل ہی وہی عمل کیا جو ہمارے والے تھے، ہم نے ان والے الٹے کام لے لیے. تو اس وجہ سے ہماری ناکامی کے سبب بھی ہیں. ٹھیک. حکیم صاحب ذرا آتے ہیں شربتوں پر، اور بہت سے شربت ہمیں سڑکوں پہ نظر آتے ہیں. وہ جو ہے بہت سارے لوگ پی بھی رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈائی پی رہے ہوتے ہیں، لمکا شمکا پی رہے ہوتے ہیں، سوڈا پی رہے ہوتے ہیں اور برفیں ڈال کے پیے جا رہے تھے. جبکہ اس سیزن میں کووڈ-19 میں اور جیسے کہ بیماری اس میں کہا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحب میں صحیح کہہ رہی ہوں کہ برف جو ہے وہ کم سے کم استعمال نہیں کرنا چاہیے، گلے کو لگتی ہے جا کے. پھر گرمی کا موسم آیا ہے تو اس موسم میں ظاہر ہے کہ پیاس کی شدت ہوتی ہے اور اصولی طور پہ ہمیں جیسے اپنا صحت کو برقرار رکھنے کے لیے اصول ہے کہ الصبح اٹھا جائے اور اس کے بعد واک کی جائے، صبح کی سیر کی جائے، ورزش کی جائے تاکہ انسان کے جسم میں چستی اور پھرتی آئے اور قوت مدافعت اس کی بہتر ہو، دل دماغ کو بھی تقویت پہنچے، آکسیجن تازہ ہوا اس کو ملے، آنکھوں کو تراوت پہنچے. لیکن ہم لوگ یہ نہیں کر رہے جس وجہ سے ہماری صحت جو ہے نا وہ سست ہو رہی ہے اور قوت مدافعت کمزور ہو رہی ہے. اور ہم جیسے ہمیں آکسیجن تازہ ہوا چاہیے اسی طرح پینے کے لیے پانی بھی ہمیں تازہ اور صاف ستھرا چاہیے ہمیں. اور یہ آلودگی جیسے پانی میں آلودگی ہوتی ہے تو اس کو دیکھ کے ہم آنکھوں سے وہ تو ہم انکار کر سکتے ہیں کہ پانی نہیں پینا. لیکن باہر کی جب ہوا ہمیں صاف نہیں مل رہی ہوتی، صاف ستھری ہوا نہیں ملتی، پولوشن والی چیزیں شہر کا جیسے ماحول ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں تو وہ اس سے ہماری صحت خراب ہو جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہمیں جیسے آکسیجن چاہیے، صاف ستھری ہوا چاہیے، صاف ستھری غذا بھی چاہیے، پانی بھی صاف چاہیے، خوراک بھی صاف چاہیے. بازاری
जो मतलब रंग बिरंगे मुख्तलिफ किस्म के रेडियो पे बनाने वाले ये जो कलरफुल मशरूबात हैं, कोला मशरूबात हैं, ये एसिड्स वाली चीजें जो है ना, ये इंतहाई नुकसानदेह हैं। इनसे हमें परहेज करना चाहिए। हमें वो चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो खसूसी तौर पे अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में भी फरमा दिया है। या अद्वियाती जड़ी बूटियों से जो चीजें तैयार की जाती हैं किसी क्वालिफाइड पर्सन की तरफ से, अच्छे फार्मासिस्ट की तरफ से, तो वो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। लोगों को इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे यहाँ खसूसी तौर पे सेहत के मैदान में किसी किस्म की अवेयरनेस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय अगर आप सादा पानी जो है उसको, वो भी इतने का ही मिल जाएगा। जब आपने अगर परचेजिंग करनी है तो उसको अहमियत दीजिए तो ज्यादा बेहतर है सेहत के हवाले से। सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ही नहीं है जो पहली खुराक बनाई है इंसान की, वो लिक्विड है। बिल्कुल। ज़हर माँ का दूध, माँ के दूध के बाद साफ सुथरा सफेद पानी है। बिल्कुल। और अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी अजीम नेमत पानी, जो हमें फ्री मुफ्त में किसी किस्म के टैक्स दिए बगैर मिल रहा है, वही इस्तेमाल करना चाहिए बनिस्बत हमें ये केमिकल वाली चीजों। अच्छा, वो रह गया शरबत में जैसे ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि फल फ्रूट वाली है, जैसे आजकल मौसम है फालसे का, अंगूर का, आम का, समझे, इसकी चीजें हमें लेनी चाहिए। सब अंगूर नजर नहीं आया अभी मुझे मार्केट में, अभी शुरू हुआ है। और सबसे अच्छा अंगूर जो है ना वो सुंदरखानी होता है, तो उसके आने में थोड़ा सा टाइम है, वो कुछ दिन तक आ जाएगा, तो उसके बाद उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए हमें। तो इस हवाले से फिर आजकल अपना फालसा है, आम है, खुबानी है, और दूसरा लसूड़ा भी मिल जाता है। ये भी आजकल के मौसम की मुनासबत से अच्छा है। लसूड़े का जो है ना मुरब्बा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका जो है ना, जैसे गले में आजकल कोविड-19 की वजह से खांसी, खराश, गला खराब हुआ होता है, फेफड़ों में जो है ना किसी भी किस्म की मतलब खरखराहट या इस तरह की चीजें पैदा होती है, नमूनिया की शिकायत पैदा हो जाती है, तो उसके लिए जो लसूड़ा है ना, ये इंतहाई मुफीद फल भी है और अद्वियाती पौधा भी है। तो अक्सर कहा जाता है लसूड़े की तरह चिपक गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मिसालें मुख्तलिफ किस्म की हैं, लेकिन ये है कि ये चूंकि इसके अंदर जो है ना लेसदार मादा है, और ये अपने उसकी लजूजत की वजह से जो है ना ये गले की खशूनत, खुश्की वगैरह, ये उसको दूर करता है, प्यास बुझाता है और फेफड़ों की सफाई करता है, बलगम को निकालता है, समझे, जो तसिफ कफ है इस नौइयत की, मतलब उसको दूर करता है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर साहब, आपको शामिल करते हैं और देखते हैं कोविड-19 में आप देख रहे होंगे बहुत सारे डॉक्टर जो है वो भी अफेक्टेड हो रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर जो है शहीद भी हो गए हैं, तो आप अपना कितना ख्याल रख रहे हैं, कितनी केयर के साथ जो है पेशेंट चेक कर रहे हैं? ख्याल का तो अंदाजा लगा रहे हैं कि मास्क पहन के तो बैठे हैं। बिल्कुल। और सबसे बुनियादी चीज मास्क है, क्योंकि वायरस जो है जब ये अटैक करता है तो गले के जरिए ये फेफड़ों में जाता है। बिल्कुल। और अगर आप वहीं उसे रोक लेंगे तो आप इससे बच सकते हैं। और इसलिए सबसे जरूरी चीज गार्गल्स हैं। गार्गल्स भी एंटीसेप्टिक गार्गल्स और अल्कोहल बेस वाले गार्गल्स, ये दूसरे नहीं कि इसमें हलाल हराम नहीं होता, क्योंकि जब आप मेडिसिन ले रहे हैं उसमें ये चीजें नहीं देखी जाती, उसमें ये देखा जाता है किससे हमारी प्रोटेक्शन ज्यादा है। तो इस तरह अगर आप गार्गल्स रात को तो हर सूरत में करें जब तक ये सीजन चल रहा है, ताकि वायरस अगर गले में आए तो वो खत्म हो जाए। और उसके अलावा दिन में 2 दफा करें, 3 दफा करें। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो स्टीम है, स्टीम इनहेलेशन, भाप आप लें। भाप से ये होता है कि आपके जो सारा लंग्स हैं वो, उनकी जो नालियां वो थोड़ी खुल जाती हैं और आपका सांस बेहतर होता है, और वैसे भी आप उससे कोविड से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये सारी ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो आप को इस सारी बीमारी से महफूज रखती हैं। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोगों को ये नहीं पता ये कोविड है क्या। बिल्कुल। जी जी। तो मतलब किसी ने, मैं पिछले दिन देख रहा था टीवी पे, किसी वजीर से पूछा ये कोविड से क्या बनता है, उसने बताया ये 19 पॉइंट है। नहीं, कोविड-19 से क्या बनता है ये पूछा था, और बड़ी मशहूर हमारी वजीर है। अब हम नाम नहीं लेते, लोगों को पता है, तो समझने वाले समझ वैसे। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें यह है कि कोरोना वायरस ID-19, क्योंकि 19 में शुरू हुआ था, 2019 में। तो बेसिकली इसका ये कंसेप्ट है। और ये एक RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड टेक्निकली अगर आप देखें तो वायरस, आप देखें बहुत ही सबसे जो छोटी चीज जो माइक्रोस्कोप में नजर आती है वो वायरस है। तो इसमें सबसे जो बुनियादी बात है, अगर आपकी मुदाफियत सही नहीं है तो आप इसका शिकार होते हैं। और अगर आप हेल्दी हैं, आपके जो रिक्वायरमेंट है डेली वाइटामिन्स की, बाकी चीज़ों की पूरी है,
تو پھر آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ڈاکٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں جو بہت زیادہ افیکٹڈ ہو رہے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو کورونا کے پیشنٹ کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، کچھ تو وہ افیکٹڈ ہوں، وہ زیادہ نہیں ہے اتنی تعداد میں جتنے کہ لوگ کلینک میں اپنے ڈاکٹر افیکٹڈ زیادہ ہو رہے ہیں. تو وہاں جو ہے کیا احتیاط نہیں برتی جا رہی؟ کیا ریزن کیا ہے؟ صرف ماسک لگا لینا تو کافی نہیں، کیونکہ آپ لوگوں کے لیے تو پیشنٹ کو ڈائریکٹ چیک کرنا ہے، گلا چیک کرنا ہے، ہاتھ چیک کرنا ہے، نرس چیک کرنی ہے، ہر چیز چیک کرنی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو جنگ میں سب سے زیادہ فرنٹ لائن پہ ہوتا ہے وہی اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتا ہے. جی ہاں. بے شک وہ جو بھی کرے، اس کے پاس اسلحہ بھی ہو، اس کے پاس پروٹیکشن بھی ساری ہو، لیکن اس کی مورٹیلٹی ریٹ سب سے زیادہ وہیں ہوتا ہے جو آپ اگلی صفوں میں ہوتے ہیں. بالکل. چنانچہ ڈاکٹر سب سے پہلے پیشنٹ کو ہینڈل کرتے ہیں. تو دوسرے تو اس کے پاس نہیں آتے نا، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، لیکن انہوں نے سب کچھ کرنا ہوتا ہے. اور پتہ بھی نہیں ہوتا نا کون سا پیشنٹ آیا اور اس کو کووڈ-19 ہے اور چیک کریں ڈاکٹر صاحب. تو لوگوں کو ساری سمٹمز وہی ہوتی ہیں. بالکل. کہتے ہیں ہمیں تو نہیں ہے. انہوں نے کہا جی اگر آپ کو نہیں ہے تو یہ آپ انسان ہے تو ہو سکتا ہے. تو چنانچہ میرا تو یہ خیال ہے کہ ہر جو نزلہ زکام آج کل ہو رہا ہے اس کو آپ کووڈ ہی سمجھیں اور اس کی ٹریٹمنٹ ویسے ہی کریں جیسے کورونا کی آپ کر رہے ہیں. ظاہر اس کا ٹریٹمنٹ تو ابھی کوئی نہیں ہے، ابھی تو اس کی ویکسینیشن ابھی شروع ہونی ہے، ابھی بنی نہیں ویکسین. اچھا ایک بات ہے ڈاکٹر صاحب، جب ہم کہتے ہیں کرونا پیشنٹ کی بات کرتے ہیں تو ایک نفرت انگیز یا ہم کہتے ہیں ایک تفریق انگیز جو ہے رویہ جنم لیتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ کووڈ-19 کا پیشنٹ ہے. دور بھاگتے ہیں لوگ، وہ ٹھیک ہے بھاگنا بنتا بھی ہے، اور ایک نفرت بھی ہے کہ اس نے خیال نہیں رکھا، اس کی وجہ سے ہم لوگ ہو جائیں گے، یہ جو بھی ہے یہ تفریق انگیز. اچھا اس رویے کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا معاشرے پہ اثر ہوا، لوگ ڈرتے ہیں، اپنا ٹیسٹ ہی نہیں کراتے، کرائیں گے تو یہ جو دوسروں کو سامنا کرنا پڑے، اس طرح کے رویے کا ہمیں بھی سامنا کرنا پڑے گا. یہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی نظر آئی، آپ کو ہر جگہ پر نظر آئی، اور سوشل میڈیا پہ ہم زیادہ تر ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں تو اس طرح کی ویڈیوز بھی نظر آئی. اگر اور خدا نخواستہ کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو دفنایا گیا تو کس طرح جو ہے دفنایا گیا، لازمی بات ہے، ایک حرمت ہوتی ہے ایک لاش کی. تو یہ چیزیں تو ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے بھاگتے ہیں اور اپنا ٹیسٹ نہیں کراتے. جی مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بنیادی مسئلہ جو کووڈ کا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سائیکولوجیکلی اس سے زیادہ اپسیٹ ہیں اور بہت سی سائیکولوجیکل ڈیزیزز جو ہیں اس سے جنم لے رہی ہیں. چنانچہ اس میں سب سے پہلی بات جو ہم کرتے ہیں کہ اس میں پینک نہ ہو، اس میں گھبرائیں نہ، کیونکہ آپ دیکھیں نا بیماریاں تو بے تحاشا ہیں اور آپ کو بتانی شروع کریں تو آپ ویسے گھبرا جائیں کہ پتہ نہیں یہ بھی ہو سکتی ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. یہ سمٹم یہ پھر بندہ گوگل کرتا ہے کہ کیا پتہ نہیں. سب سے زیادہ آپ نے پینک نہیں ہونا، آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اس کو ایک نیچرل ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو چیز آئی ہے اس کو ظاہر آپ نے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو طریقے بتائے ہیں اس کے مطابق آپ نے اچھی غذا لے کے آپ نے اپنے ذہن کو سیٹسفائی رکھ کے ان چیزوں سے اس کو کور کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ کا ذہن سیٹسفائی ہوگا، مطمئن ہوگا تو آپ کی امیونٹی بہتر ہوگی. اس کا ڈائریکٹ اس سے رابطہ ہے کیونکہ برین ہر چیز کنٹرول کرتا ہے. اور اگر آپ اس میں پینک ہوں گے، اس میں ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اس میں آپ انگزائٹی آپ کو زیادہ ہوگی تو پھر آپ کی امیونٹی کم ہو جائے گی. اور اکثر ڈیتھ کی وجہ یہی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کو نارمل سمٹم سے پازیٹیو ہوا، 2 دن بعد پتہ چلا یا 1 دن بعد ڈیتھ ہو گئی. تو وہ ڈر اور خوف بھی ایک بہت چیز کا. وہ دیکھیں نا سانپ کو دیکھ کے اس کا زیادہ خوف ہے، اس کا ہو سکتا ہے اس سے وہ آدمی مرے نا، لیکن اس کو دیکھ کے ویسے مر جاتا ہے وہ. بالکل. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں سب سے بنیادی چیز جیسے عمران خان کا گھبرانا نہیں، بس آپ یہ بیسیکلی سمجھ لیں گھبرانا نہیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اپنی خاطر جمع رکھنی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کرنا ہے، اور آپ نے جو لائف سٹائل آپ نے اپنانا ہے وہ کوشش کریں. اب پتہ نہیں کرونا کتنا عرصہ رہے، کرونا کے ساتھ آپ نے جینا سیکھنا ہے کہ آپ نے اچھی غذا، آپ نے جلدی سونا ہے، جلدی اٹھنا ہے، آپ نے اپنی جو آپ کی عبادات ہیں وہ پوری کرنی ہے تاکہ آپ کا ذہن سیٹسفائی رہے، آپ نے مناسب خوراک کھانی ہے. یہ بڑی پیاری بات کہ ڈاکٹر صاحب نے کہ عبادات کرنی ہے تاکہ دماغ سیٹ رہے. جب ہم روحانیت کی طرف آتے ہیں تو پھر ہم امید کی طرف آتے ہیں، پھر ہمیں ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بچانے والا ہے، محفوظ رکھنے والا ہے. احتیاط آپ نے کرنی ہے، یہ بھی کہا گیا اسلام میں کہ احتیاط کریں. پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. قرآن کی بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جس شخص کو یہ امید نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ دنیا اور آخرت میں بھلائی کروں گا، اس کو چاہیے کہ وہ کسی اونچائی پہ چڑھ کے اپنے گلے میں رسا ڈال لے. ٹھیک. مقصد اتنا اس کو ناپسند کیا گیا ہے کہ امید تو بہت ضروری ہے. اسلام کا اور آپ کے عقیدے کا بنیادی جو ایک رکن ہے وہ امید ہے. آپ کی امید ختم ہو جاتی ہے، آپ کا اللہ سے اعتماد ختم، اس پہ یقین ختم ہو جاتا ہے، اور جب یقین ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ مسلمان نہیں رہتے. تو چنانچہ اب آپ کی جو ذہن ہے اس کو آپ نے بالکل تیار رکھنا ہے اللہ کے رضا کے آگے
بالکل. اور آپ نے ذہن میں ہمیشہ رکھنا ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو کچھ ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور ہم اس کے غلام ہیں اور اسی کو ہم اوبے کرنے والے ہیں. اور واپس بھی وہی جانا ہے ہم نے. دیکھیے سب سے امید پہ ہی زندگی قائم ہے. بالکل. ہم مسلمان ہیں، ہمارا موت پہ بھی عقیدہ اور یقین ہے. جیسے اللہ کو دیکھے ہوئے ہم نے یقین کیا ہے، موت پہ بھی اسی طرح یقین ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ بھئی مرنے کا ایک وقت مقرر ہے، بات کرتے ہیں وقت مقرر ہے، لیکن خود اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا، یعنی خود جان بوجھ کے باز اتار کے پھرنا کہ موت کا تو ایک وقت مقرر ہے، قبر میں جو ٹائم آنا ہے تو خود نہیں مارنے اپنے آپ کو. اس پہ بات کرتے ہیں. ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر. اور حکیم صاحب سے بات ہو رہی تھی، یقین کی بات ہو رہی تھی، احتیاط کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین بھی ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ جو ہے احتیاط ہونی چاہیے. خود اپنے آپ کو کہتے ہیں نا موت کے منہ میں نہیں دھکیلنا آپ نے کہ کوئی بات نہیں، وہ تو چیز تو ہر چیز مقرر ہے، ہماری موت تو لکھ دی گئی ہے، پہلے سے لکھ دی گئی ہے، اور تو اس وجہ سے جو ہے احتیاط کا دامن. بالکل. اگر سامنے کنواں نظر آ رہا ہے تو ہم اب اس کو جو ہے نا چھلانگ نہیں لگائیں گے. اگر کسی چیز میں کوئی مکھی پڑ جاتی ہے تو اس کو آنکھ سے دیکھتے ہوئے اس کو ہم نہیں کھائیں گے. لیکن جب یہ کرونا یا اس طرح کی بیماری کے آثار ہیں یا وبا پھیلی ہے تو اس سے جتنا ہمیں بچنے اور دور رہنے سے حکم دیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی مناسبت سے کہ وبا سے تم اتنا بھاگو دور جیسے کہ تم اپنے آپ کو شیر سے بچانے کے لیے بھاگتے ہو. لیکن ہمیں جان بوجھ کے اس میں نہیں جانا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اگر ڈاکٹر حضرات یا اطباء حضرات یا کوئی بھی میڈیکل پریکٹیشنر وہ فرنٹ لائن پہ ہے، مریض نے آنا ہے، ہر طرح کا مریض آ رہا ہے اور کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اس کو کرونا ہے یا اس کو ایسی وبائی تکلیف ہے تو اس نے جو ہے نا اس سے چھوت لگنی ہے اگلے کو. لیکن احتیاط کی کوشش ضرور کرنی چاہیے اور اس میں ہونا چاہیے. اور مساجد میں جاتے ہیں ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے تو اس میں جو ہے نا سوشل ڈسٹینس جو فاصلہ ہے وہ اصولی طور پہ ہمیں مفتی حضرات بھی بتاتے ہیں، علماء دین بتاتے ہیں کہ ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. لیکن ہمارے نمازی حضرات دیہاتوں میں رہنے والے یا شہر میں رہنے والے بھی بعض اوقات کہہ رہے ہوتے ہیں جی کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوندا جی کچھ نہیں ہوندا، تہاڈا یقین کو نہیں جناب، اللہ تعالیٰ تے جناب تو ساڈا ایمان کمزور ہے. لیکن یہ ہے کہ جس لئے بیمار ہو جاتا ہے نا جب وہ تو پھر پتہ اس وقت چلتا ہے کہ جناب میں کہاں سے مجھے یہ لگا تھا اور کس طریقے سے. لیکن صاحب پنجابی بہت اچھی بولتے ہیں، بولا کریں مزہ آتا ہے نا، تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. تو کبھی آپ سیکی میں بات کیا کریں، وہ بھی بولا کریں آپ، اور پنجابی میں بات کیا کریں، بہت اچھی بولتے ہیں آپ پنجابی. تو احتیاط کرنی ہے. اچھا حکیم صاحب وہ طریقہ بتا دیں. جی میں آپ کو بتا رہا تھا ابھی، مطلب یہ کہ مشروبات کے حوالے سے کوئی طریقہ بتائیں. فالسے کا شربت، فالسے کا شربت جو ہے نا، یہ فالسا جو ہے نا یہ جامنی کلر کا چھوٹا چھوٹا مطلب دانہ ہوتا ہے، فروٹ ہے، پھل ہے، اور یہ جو ہے نا اس کے اندر ایسڈ بھی کافی حد تک پائے جاتے ہیں، کیلشیم بھی ہے. اچھا آج کل لیچی بھی بہت آئی ہوئی ہے، اس کا بھی شربت بن سکتا ہے؟ کس کا؟ لیچی کا. لیچی کا بھی بنتا ہے، اس کا بھی ہوتا ہے. اور فالسے کا میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ فالسا جو ہے نا تقریباً 1 پاؤ فالسا لے لیجیے آپ. 1 پاؤ فالسے کے اندر تقریباً 3 پاؤ پانی ڈال لیں. پہلے فالسے کو اچھی طرح دھو لیں، صاف کر لیں، اور اس کے بعد اس میں 3 پاؤ پانی ڈال کے اس کو جو ہے نا آپ جو مدھانی ہوتی ہے اس سے جو ہے نا آپ اچھی طرح جو ہے نا. اچھا مدھانی تو آج کل گھر میں نہیں ہے، یہ میں بتا دوں. اگر مدھانی نہیں ہے تو ہر گھر میں آج کل جو ہے نا تقریباً دیہاتوں میں بھی گرائنڈر موجود ہیں، جوسر موجود ہیں، تو اس سے آپ اس کا جوس نکال لیجئے گا. جتنا پانی جوس اس کا فالسے کا حاصل ہو اس سے دگنا پانی آپ جو ہے نا سادہ پانی ملا لیں اس کے اندر. تو اس کو تھوڑا سا بھاپ پہ رکھیں، آگ پہ رکھیں ذرا، اور اچھی طرح جب اس کے اوپر دیکھیں کہ تھوڑا سا سفیدی اور جھاگ سی آنے لگی ہے تو اس کے اندر 3 پاؤ چینی ملا دیں آپ. چینی ملا کے پھر اس کے گاڑھا قوام جب اس کا بننے لگے، مطلب قوام کی اس کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ اس کو چمچ سے یا کسی چیز سے اٹھائیں گے تو وہ پتلی سی دھار بنے گی اور نیچے موتی نما جو ہے نا ایک دانہ اس کا گرے گا. جب وہ موتی نما گرے اور دھار ٹوٹے نہ اس کی تو سمجھ لیجئے کہ وہ شربت کا قوام آپ کا تیار ہے. میں نے بنا لیا، وہ کہتے ہیں خیالوں میں میں نے بنا لیا. بالکل. تو یہ شربت جو ہے یہ آپ کو پیاس بھی بجھاتا ہے، ہیضے، ڈائریا، ڈیسنٹری کے لیے جو آج کل موسم گرما کی مناسبت سے گیسٹرو کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ تو ان کے لیے بھی یہ مفید ہے. شوگر پیشنٹس کے لیے یہ مفید ہے سمجھے. اور اس کے علاوہ جو ہے نا یہ خصوصی طور پہ ایسے لوگوں کے لیے جو باہر سے آتے ہیں، لو کا شکار ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی پیاس یہ بجھاتا ہے اور ان کے لیے یہ بہترین شربت ہے. بہترین ہے. اور ٹھنڈائی بھی کرنی چاہیے. ایک بات میں اس میں کاٹوں کہ اگر یہ بہت کیا یہ اچھا ہوتا حکیم صاحب کہتے ہیں کہ اس میں 3 پاؤ چینی نہ ڈالیں،
क्या डालें? वो शुगर पेशेंट जो है ना वो उसके बगैर भी अच्छा गुड़ डाल दें, क्या नहीं करें? गुड़ भी ना डालें हाँ, आप, मैं क्या आपको बताता हूँ। उसके लिए आजकल लिक्विड ग्लूकोज आ रहा है, हाँ शुगर फ्री है, समझे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं शुगर वाले मरीजों के लिए। जो जिनको शुगर नहीं है वो तो दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आजकल दूसरा एक तरीका शहद का होता है। डॉक्टर साहब बड़े कॉन्शियस है अपनी सेहत के बारे में, जी, आपको पता है। बिल्कुल। एमए फिट नहीं है इतने सालों से, एमए फिट नहीं है और इतने सालों से अच्छी बात बिल्कुल है। यही होना चाहिए। वो कहते हैं नैनो नक्शा है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ डॉक्टर साहब। मैं तो कितने साल अच्छा, से मिल मैं रही दूसरी हूँ। बात ये बताऊं कि चीनी तो चलो नुकसानदेह है हाँ। ही है। जो आर्टिफिशियल जो चीनी जिसे आप कह लें, जी उसका ये साइड इफेक्ट है, वो आपकी मेमोरी लॉस करती है, आहिस्ता आहिस्ता। यादाश्त भूल जाती है। यादाश्त कमजोर तो होती है, उससे ये जो हड्डियां भी भुरभुरापन पैदा हो जाता है उसके शुगरलेस जो अंदर। ड्रिंक्स हैं जैसे बिल्कुल। जीरो शुगर वाले, जी जी, ठीक है, वो अल्टीमेटली अगर बहुत अरसा लेंगे तो आपकी मेमोरी उसमें थोड़ी लॉस लॉस हो जाएगी उसमें। ठीक इसलिए है। उसका जो लोग avoid होना मुतवातिर इस्तेमाल करते हैं हाँ। तो उनको जो है एहतियात करनी चाहिए, एहतियात इस हवाले करनी से। चाहिए। इस हवाले से उनको एहतियात करनी चाहिए। ठीक है ठीक है, लेकिन इसमें तो स्टेटस कॉन्शियस हो गया ना यार, चाहिए तो हमें जीरो फलां चाहिए, फलां ड्रिंक चाहिए, मैं नाम नहीं ले सकती। तो ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। मैं अपने फिटनेस का ख्याल रख रहा हूँ तो आजकल मैं जीरो फलां पी रहा हूँ ड्रिंक, तो ये चीज़ बड़ी चल आप रही है। देखेंगे होटल में एक फैमिली बैठी खा रही है, उसमें जो सबसे मोटा आदमी है, सबसे मोटी औरत होगी, वो कहेगी मुझे जीरो शुगर वाली ड्रिंक दें। ठीक है बाकी सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है, लेकिन यानी हर जब चीज ड्रिंक खा की रहे बारी हैं, हाँ। पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, वो क्या कहते हैं और क्या खा रहे हैं, और क्या होता है जहन में नहीं आ रहा, वो जो मुर्गा होता है ड्रम स्टिक ले रही है, दूसरी चीजें ले रही हैं, हर सब चीज खा है, रहे हैं, चिकन जो है ना। लेकिन आखिर में जाके याद आता है यार ड्रिंक जो है वो लाइट लेना चाहिए। ड्रिंक लाइट होगा तो हम स्मार्ट रहेंगे, चाहे वजन बढ़ा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब आजकल एक जो बुखार बहुत ज्यादा फैला हुआ है टाइफाइड, मैंने पिछले हफ्ते भी बात की थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब आएंगे कोई तो उनसे मैं पूछूंगी। तो कोविड-19 हो जहाँ वो भी बुखार है, गले खराब होना है या जुकाम होना है, कुछ सिम्टम इस तरह मिलते जुलते हैं, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, तो इसमें भी तो ऐसे मिलते जुलते सिम्टम है। कुछ बताइए, ये जो टाइफाइड है ये बहुत फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है, रीजन क्या है, अलामात क्या है और इसके लिए क्या करना है एहतियात? टाइफाइड जो जिस वजह से होता है वो हमारी सैनिटेशन सही नहीं है। ठीक है, हमारा पानी, पीने का पानी सही नहीं है। हम जो चीजें लेते हैं, फ्रूट कटा हुआ पड़ा है, हम दूसरे दिन खा रहे हैं। ठीक है, और इस तरह की तरबूज और जैसे काट चीजें, के रख दिया आधा फ्रिज में और आधा और खा चीजें लिया। जो सेहतमंद नहीं है, जिसपे हमें शक है ये बाहर पड़ी है, एक्सपोजर है इसका। हम गोलगप्पे खा रहे होते हैं, हमें नहीं पता कि उसने किस तरह बनाए हैं और क्या उसकी क्या मटीरियल सैनिटेशन है, की किस सूरत तरह हाल से है। है, बिल्कुल। और अक्सर ये भी देखा गया कि जिनका कोविड-19 पॉजिटिव आता है उनका टाइफाइड भी पॉजिटिव आता ओए है। होए, अक्सर ये अच्छा। कोरिलेशन है, अगरचे ये एस्टेब्लिश नहीं है, लेकिन अक्सर मैंने देखा जैसे कोविड पॉजिटिव है उसका टाइफाइड भी पॉजिटिव है। ठीक है। तो अगरचे ये चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं। बाकी आपने टाइफाइड की जैसे आपने जिक्र किया है, इसमें सबसे पहली चीज़ हमारा अच्छा साफ पानी होना चाहिए, ठीक है, जरासीमों से पाक। ठीक है। ये यानी ये पानी एक रीजन है साफ नहीं पीने को मिलता, जैसे कि बाहर जाके लोग मशरूबात पी रहे हैं तो पानी साफ नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से भर के आते हैं, कहाँ से। और वो जो ड्रम होते हैं, कभी आपने वो ड्रम देखे, ओए होए, तो कभी अगर आप ड्रम देख लेते तो आप पीते भी नहीं, जिस तरह कोई ड्रमों में पानी भरा हुआ होता है। जी जी बिल्कुल। और ग्लास जो है वही यूज हो रहे होते हैं। और बीमारी जो है, किसी को हेपेटाइटिस तो बहुत ज्यादा फैला हमारे है होटल्स में जो काम कर रहे हैं, जो खाना बिल्कुल। पका रहे हैं, उनके सारे टेस्ट होने चाहिए, उनके हेपेटाइटिस होना चाहिए, उनके इंटेरिक फीवर है, टाइफाइड के टेस्ट बिल्कुल। होने चाहिए। एक दफा उन्होंने एक ब्रिटिश औरत इस तरह पकड़ी थी जो बहुत ही अरसा लोगों को खाना बना के देते रही, वो टाइफाइड फैलाते और हैं उन लोगों को शक हुआ डॉक्टर्स को कि ये टाइफाइड बड़ा फैल रहा है। जहाँ जाती बंदे मारती, जहाँ बंदे और खुद नहीं मरती। ये देख ले, ये मैंने भी पढ़ा क्योंकि उस वो खातून carrier का, वो कितने साल उसको टाइफाइड रहा, उसमें जर्म्स थे। असल में ये जर्म्स मरते नहीं है जब तक अच्छी Carrier तरह जब से आप आदमी हो जाता है। दवाइयाँ ना लें। जी जी, जब आदमी कैरियर होता है तो डिजीज को स्प्रेड कर सकता है, लेकिन उसको खुद नहीं होती। अच्छा, तो इसी तरह कोविड में भी ये आपको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन आप उसके कैरियर हैं और एक सर्टन टाइम लिमिट में आप उसको स्प्रेड कर सकते हैं। वो खातून तो वो कोई इस तरह आप देखें HIV अजीब थी। हाँ, अफ्रीका में उन्होंने कुछ लोगों को देखा जो इसके कैरियर थे, उनको HIV नहीं थी, लेकिन वो स्प्रेड कर रहे थे। चुनाचे किसी की ज़ाहिर शक्ल को देख के आप ये अंदाजा ना लगाएंगे इसे कुछ नहीं हो सकता, वो कैरियर हो सकता है। यानी उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें कुछ नहीं होगा, तो ये गलत फहमी जी है। जी बिल्कुल। इसलिए वो बाहर की खातून भी चीजें ऐसे थी, जिस घर में काम करती थी वो लोग मर जाते थे और वो भाग जाती थी वहां से। तो फिर पता चलता कि उनमें सब में जो है, फिर खातून को पकड़ा तो उसको जेल में भी डाला गया। जी जी, लेकिन फिर वो छूट गई। फिर वो छूट गई और फिर वो, तो ये हाल है। जी जी बिल्कुल। बाद में जब उसको मेरा ख्याल है वो जब मर गई, मर गई, फिर उसकी ऑटोप्सी की गई, पोस्टमार्टम किया गया, फिर उन्होंने देखा कि इसकी जो
اس کے اثرات تھے ٹائیفائڈ کے جو اس میں کافی عرصے سے موجود تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو وہ انفیکٹ کر رہی تھی۔ تو چنانچہ اب ٹائیفائڈ میں سب سے جو چیز آپ کی دیکھنے والی آپ کی غذا ہے، یا آپ باہر سے چیزیں نہ کھائیں اس موسم میں، خاص طور پہ کوئی کٹا ہوا فروٹ نہ کھائیں، پانی بالکل صاف پئیں، اگر صاف پانی کی فیسلٹی نہیں ہے اس کو ابال کے پئیں، اس کو فلٹر کر کے پئیں۔ اس طرح کی تھوڑی سی یہ احتیاط ہے جس سے آپ اوائڈ کریں دہی بڑے جو ہے بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں، دہی بڑے گھر میں بھی تو بنائے جا سکتے ہیں۔ ہم نے رمضان شریف پہ پوری ٹرانسمیشن میں ہم نے بھی سکھائے تھے، اور گھروں میں اس وقت بن رہے تھے، اس وقت کوشش لوگ یہ کر رہے تھے کہ گھروں، لیکن اب جو ہے ہم لوگوں میں کچھ معذرت کے ساتھ حرامی آ گئی ہے، ہم کہتے ہیں کیا گھر میں بنائے، گرمی ہے، حالانکہ اس وقت بھی گرمی تھی اور بنا رہے تھے، بڑے جوش سے چیزیں بن رہے تھے۔ ٹائیفائڈ میں نا پہلے سمپٹمز اور طرح کی ہوتی تھی، اب اس میں تھوڑی سی چینج آئی ہے۔ پہلے فیور بھی ہوتا تھا، اترتا تھا، چڑھ جاتا تھا، پیٹ میں درد بھی ہوتا تھا، لیکن اب میں نے دیکھا اپنی پریکٹس میں کچھ لوگ آتے ہیں ان کو صرف باڈی میں پین ہوتا ہے، فیور ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ فیور نہیں ہوتا ہے۔ جب ان کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو ان کا جو اینٹی باڈیز ٹائیفائڈ کی اس میں ہوتی ہیں، مطلب ٹائیفائڈ ان کا پازیٹیو ہوتا ہے، تو اس لیے ٹپیکل سمپٹمس سے بھی ہم نہیں جا سکتے۔ ظاہر ہے میں اپنی پریکٹس، اکثر لوگ آپ کے سامنے ہے، معذرت کے ساتھ بہت سارے ڈاکٹر جو ہیں ڈفرینٹ جو علاقوں میں بیٹھے ہیں، گلیوں محلوں میں کہتی ہوں بیٹھے ہیں، ان کی پریکٹس زیادہ ہے لیکن اتنا وہ نہیں ہے، میں کہتی ہوں تو ایکسپرٹ نہیں ہے اپنے اس میں، تو اکثر بخار کے انجیکشن لگا دیے جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بخار ہے ڈاکٹر صاحب، درد ہو رہا ہے، تو کتنے دنوں لگوانے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے جا کے جب بخار نہیں اتار رہا تو پھر جا کے ٹیسٹ، اگر یہ ٹیسٹ پہلے کرا لیے جائیں تو کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ پہلے کرا لیے جائے اگر اس کی نظر ہو نا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ ہاں، اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کی اکنامیکل کنڈیشن بھی اتنی اچھی نہیں ہے، ان کے پاس پیسے بھی نہیں ہوتے، بالکل فارغ ہو کے آتے ہیں، اس لیے میرے خیال ہے جو کلینکل سینس ہے وہ سب سے اچھی چیز ہے۔ اور وہ مطلب یہ ہے کہ جو پہلے جو کوالیفائڈ پرسن ہوگا، کمپیٹنٹ آدمی ہوگا، وہ پہلے ڈائگنوز پہ توجہ کرے گا، وہ پیتھالوجی دیکھے گا، وہ ٹیسٹ کروائے گا۔ ہمارے پروفیسر تھے، ایک پروفیسر عابد اختر صاحب، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی رہے سرجری کے، ان کا کہنا تھا کہ میں کسی ٹیسٹ پہ یقین نہیں کرتا، صرف کلینکل سینس ہونی چاہیے، اور وہی کلینکل سینس ہی آپ کو بتاتی ہے کہ وہ جو سامنے سے آ رہا ہے اس کو کیا ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ملیریا ہے، ٹائیفائڈ ہے یا نمونیا ہے، جو بھی ہے، لیبارٹریز آپس میں میچ نہیں کرتی، ایک کا ٹیسٹ کرائیں کچھ ہوگا، دوسرے کا کچھ ہوگا، پھر الٹیمیٹلی وہی آپ کی کلینکل سینس، اس پہ اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ تو اتنے سینسیبل لوگ کہاں سے ڈھونڈے ہم؟ یہ ڈاکٹر صاحب ہم جانیں گے، یہ اسٹڈی سے آتا ہے، پریکٹس اور اسٹڈی سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ہم جانیں گے آپ سے کیونکہ آپ پروفیشنل ہیں، آپ بہتر طور پہ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ ناظرین ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائے گا اور ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور بات ہو رہی تھی بریک سے پہلے ٹائیفائڈ جو ہے اس کے جو پیشنٹ ہیں کیوں بڑھتے جا رہے ہیں، بات ہے خوراک اچھی نہ لینا اور باہر سے جو مل جانا وہ کھا لینا، پانی کا صاف نہ ہونا، تو مین ریزن جو ہے وہ یہی ہے۔ آپ لوگ گرمیوں میں جیسے اس طرح ہی اسٹروک چل رہے ہیں، لو چل رہی ہے، اور یقیناً جہاں یہ چیزیں بن رہی ہوتی ہیں وہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، پریزرو صحیح نہیں طرح سے چیزیں کی جا رہی ہوتی ہے، اور گھر میں بھی یہ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ باہر کی چیزیں کھانی ہے، تو گھر میں اگر آپ بچا ہوا کھانا باہر رکھ دیں، پھر اٹھا کے فریج میں رکھ دیں، اور اس طرح کٹی ہوئی چیزیں ہیں، فروٹس ہیں، تو ان کی وجہ سے بیکٹیریا جو ہے پھیلتے ہیں اور اس وجہ سے جا کے آپ کے کو اثر انداز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہی ہیں، کچھ ڈاکٹری میرے بھی آ گئی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور سب سے پہلے ہمیں اپنی سینیٹیشن بہتر کرنے کی ضرورت ہے، صفائی بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سب سے پہلا نمبر پانی کا ہے، اس کے بعد آپ کی خوراک کا ہے، اس کے بعد جس کو ٹائیفائڈ ہو گیا اس سے دوسرے پھر اس کی جھوٹی چیزیں نہ لیں۔ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو بھی سکتا ہے، دوسروں کی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ ایک گلاس میں پانی پی رہا ہے، وہ دوسرا اسی میں پی رہا ہے، تو اس سے ہو سکتا ہے اس کو ٹائیفائڈ اسپریڈ کر جائے۔ یہ دیکھیں احتیاط ضروری ہے، اگر گھر میں کسی کو ایک ٹائیفائڈ ہے، جیسے کرونا میں احتیاط کرنی ہے تو ٹائیفائڈ میں بھی تھوڑی سی احتیاط بنتی ہے، وہ برتن استعمال نہ کریں آپ تو، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا دور بھی رہیں، یہ بھی خیال رکھنا ضروری ہے، جو ٹائیفائڈ کا پیشنٹ ہے اس سے دور ہے کیونکہ جرم اس کے ایکٹیو ہوتے ہیں، اسپریڈ نہ کر سکے۔ تو تھوڑی چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جس سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور یہ اگر احتیاط کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ ٹائیفائڈ کے ساتھ کسی اور بہت سارے انفیکشن سے بچ رہے ہوں، کیونکہ بہت سارے اگر ہماری امیونٹی جب بھی کم ہوتی ہے تو یہ چیزیں چاہے وہ ٹائیفائڈ ہو، چاہے وہ کرونا ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، وہ ہم پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ چنانچہ یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔
ٹھیک ہے اور جی، خاص طور پہ اینٹی آکسیڈنٹ وائٹامنز ہیں، وائٹامن اے ہو گیا، سی ہو گیا، ڈی ہو گیا، یہ ای کن ہو کن گیا. چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ یہ عام طور پہ مختلف فروٹس میں پایا یہ جاتا تو ہے. حکیم مثلاً صاحب بتائیں ہمیں، ادھر حکیم صاحب سے بھی پوچھ لیتے خصوصی ہیں طور پہ ڈائٹ کے یہ حوالے سے۔ آج کل آم کا موسم ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہے، اس کے اندر ہے، خوبانی ہے، سمجھے، اور اس کے علاوہ آلو بخارا ہے، بالکل اور یہ فالسا ہے، ان کے اندر پایا جاتا ہے، انگور کے اندر پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، موسمی پھل کی بات کرتے ہیں، یہ سارے موسمی تو پھل ہیں، جی. لیکن جو مہنگے پھل ہیں لوگ کہتے ہیں ہم افورڈ نہیں کر سکتے، خوبانی دیکھیں اتنی مہنگی ہے، ایک پاؤ لینے گئے تو کچھ 60-70 روپے کا تو ایک پاؤ مل رہا ہے آج کل، تو بڑی مہنگی تو ہے۔ ظاہر ہے اگر وہ فریش نہیں لے سکتے تو ہاں۔ پھر وہ بازار سے جو ہے نا خشک لے لیں، خوبانی خشک مل جاتی ہے، آلو بخارا بھی مل جاتا ہے، وہ آپ تقریباً تھوڑا سا ایک چھٹانک لے لیں اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو آپ استعمال کریں، شربت بنا کے استعمال کریں اس کا، یا آپ اس کا پانی لے لیں. آپ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسے آج گرمی کا موسم ہے، باہر سے آپ تھکے تھکے آئے ہیں، لو کا زمانہ ہے، تو اس حوالے سے آپ تقریباً ایک چھٹانک آلو بخارا اور اس کے تقریباً آدھا ایک چھٹانک جو ہے نا املی، اس کو آپ 1 کلو پانی میں ملا کے اچھی طرح مکس کر کے پہلے ذرا صاف کر کے اس میں ڈالیں. اس کے بعد آپ آگ پہ چڑھائیں، اس کو ابال دیں آپ تقریباً 2-3 جوش جب اس کے آ جائیں تو اس کے بعد اس کو آپ اتار لیں. اتارنے کے بعد اس کو اچھی طرح چھان کے رکھیں اور بوتلوں میں بھر کے رکھیں. ٹھنڈا ہونے پہ آپ اس کو پئیں. آپ نے اس میں تھوڑا سا پینا ہے، آپ نے یہ نہیں کہ گلاس بھر کے باقی پانی کی طرح یا شربت کی طرح پینا ہے. ٹھیک، یہ آپ چسکیں لے کے تھوڑی مقدار میں حکیم پیئیں گے، صاحب نے آپ کی اتنی پیاس بجھ پیاری جائے گی. کہانی بنائی، اللہ کی قسم ہے حکیم صاحب، وہ گرمی کا زمانہ ہے، لو چل رہی ہے، دیکھیں اور سستا اس طریقہ میں بتایا آپ آپ نے کو، بنانا ہے سستی چیز شربت۔ بتائیے. تو آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اکنامیکلی افورڈ نہیں کر سکتے جو ہاں، لوگ، ان بالکل، لوگوں کے لیے بالکل۔ ہے. اور یہ رکھ کے بنا کے رکھیں، ایک بوتل آپ کی صبح سے شام تک کے لیے کافی ہے. ٹھیک، اور کتنی پرتاثیر آپ سفر میں جا رہے ہیں تو یہ اس کو اپنے بتائیں۔ ساتھ رکھ لیجئے گا. حکیم صاحب کتنا پرتاثیر ہے یہ جو شربت آپ بتا رہے ہیں، کتنا افیکٹو ہے، پینے سے کیا فائدے ہو سکتے ہیں؟ اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ آپ کے جو ہے نا خشکی وغیرہ دور کرے گا، ٹھیک۔ پیاس بجھاتا ہے، دل کو تقویت دیتا ہے، معدے آنتوں کی اصلاح کرتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم کے بہتر کرے گا، بھوک لگائے گا سمجھے، اور ڈائریا ڈیسینٹری کو بھی یہ دور کرے گا، اور جلد کے اندر جو ہے نا تراوت پیدا کرے گا، اور اینٹی آکسیڈنٹ کے طور پہ بھی یہ کام کرے گا، آپ کی جلد نکھرے گی. اور خصوصی طور پہ یہ بالوں کی بڑھوتری کے لیے بھی بڑا بہترین چیز ہے. کوئی خواتین یا جو اس لوگ کو جو ہے نا لگانے کی بالوں ضرورت تو نہیں ہے، پینا ہے تو رنگنے کی کافی ہے۔ ضرورت نہیں ہے آپ کو، صرف آپ پی لیں آپ اس کو، ٹھیک ہے، تو بھی آپ کے یہ بالکل اس کا جو ہے نا رنگ بھی بہتر کرے گا. یہ اس کی جو بلیکش ہے وہ قائم رکھے گا، قبل از وقت اس کی سفیدی نہیں آنے دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور دنیا میں یہ واحد آلو بخارے کی کھٹائی ہے جو کسی قسم کے گلے کو بھی نقصان نہیں دیتی. بالکل ٹھیک ہے. اکثر پریگننٹ خواتین کو بھی کہا جاتا ہے آلو لے کی سکتے بجائے ہیں آپ جو ہے آلو بالکل. بخارا اس کے اندر جو ہے نا فالک ایسڈ ہے، آئرن ہے، وہ اس کی آئرن ڈیفیشنسی جو ہے نا وہ دور کرے گا. اور پرگیٹو ہے یہ، مطلب یہ اس کے لیے جو ہے نا جو لوگ کانسٹیپیشن کا زیادہ شکار رہتے ہیں، جیسے ہم لوگ نان چنے اس طرح کی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور پھر معدہ خراب ہو جاتا ہے، کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، اس کے لیے بھی یہ بہترین چیز ہے آلو بخارے کا جو میں نے آپ کو اچھا، بتایا. نان چنے کی جب بات کرتے ہیں تو یہ تو ہمارے کلچر میں رچ بس گئی ہے یہ چیزیں، ہے نا، کہ صبح کا جو ناشتہ ہے تقریباً ہر گھر میں کہتی ہوں نان چنوں سے ہی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ زیادہ تر چنے ہی پسند کیے جی جاتے ہیں. بالکل چنے پسند کیے جاتے ہیں. اگر یہ چنے اگر بازار کے لینے کے بجائے گھر میں تیار کر لیں، تھوڑا سا کچن میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، تو وہ بازار والی چیزوں سے آپ بچ جائیں گے. آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس میں اچھا سا آئل استعمال کیا ہے. بازار والے وہ جو ہے نا بڑا غلط قسم کا جو ہے نا وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنا گھی، گلا سڑا گھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ کافی حد تک معدے آنتوں کو ڈسٹرب کرتا ہے، پھر اسی سے ٹائیفائڈ وغیرہ اور اس طرح سے دوسری چیزیں یہ کریٹ کرتا ہے. اور جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے آئل اس میں ڈالا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہی بنا ہوگا، آپ کے اپنے گھر کا ہی بنا ہے، اس میں کوئی نقصان دہ تو نہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ ماسک اتار سکتے ہیں اگر آپ میں کمفرٹیبل کوشش نہیں کروں ہیں. گا کہ ماسک نہ اتاروں، کیونکہ آپ کا اے سی چل رہا ہے اور اے سی ایسا، اس میں فلٹر ایسے ہوتے ہیں جو اس سائز کے وائرس کو آنے دیتے ہیں، اس کو روک نہیں سکتے. جیسے اگر کسی ایک آدمی کو یہ کیریئر ہے یا وہ کورونا کا پیشنٹ ہے تو سمجھے جو بھی ادھر بیٹھا ہے سب اس سے متاثر ہوں گے. اس لیے یہ بھی ایک احتیاط میں اچھا، شامل اب ہے. عادت پڑ گئی ہوگی آپ لوگوں کو تو ہوگی یقیناً، آپ تو کلینک بھی جاتے ہیں تو گھر میں بھی ماسک کے ساتھ ہوتے ہیں یا سکون ہوتا ہے ٹوٹل ماسک کے ساتھ ہو، تاکہ ہم اس کا اور بھی بڑے فائدے ہیں نا. آپ باہر جاتے ہیں، پولوشن سے بچتے ہیں، آپ مٹی یا اس طرح کی چیزوں سے، الرجن سے بچتے ہیں. دوسرا میں نے سب سے زیادہ جو فائدہ دیکھا ہے کورونا کا، ہر چیز کا فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے. سب سے زیادہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہماری انوائرمنٹل پولوشن کم ہو گئی ہے. ہماری فیکٹریاں
कुछ कम हुई हैं। उससे ये हुआ है कि आप देखें ना, अब आसमान साफ होता है। हाँ, जब से कोरोना आया है उसके 1 महीने बाद आसमान साफ हो गया है। चुनांचे अगर हम 2 महीने का शट डाउन करें पूरे साल में या 1 महीने का, तो हमारी एनवायरनमेंट देखिए कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक। अच्छा, कहा तो ये जाता है कि लॉकडाउन कर दिया जाए और मुकम्मल लॉकडाउन हो, तो बात ये है कि जो गरीब आवाम है वो कहाँ जाएगी? असल मसला तो लोग यही कहते हैं कि भूख से तो जो है मतलब भूख भी ऐसी चीज है कि बहुत सारे लोग खुदकुशी भी कर लेते हैं। क्राइम आपके सामने नजर आते हैं, क्राइम रेट बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो फिर कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ये चीज भी तो है। बस उसका अल्टीमेटली वही तरीका जो तो एहतियात कर ले वो बेहतर नहीं है? अगर हम लोग एहतियात पर बिल्कुल एहतियात कीजिए, और इसीलिए तो हमारे खान साहब कहते हैं कि भाई घबराना नहीं है। जितना भी मतलब आप लोग शटर डाउन करेंगे, आप इकोनॉमिकली जो है ना इतना अफोर्ड नहीं है, पावर नहीं है आपको, तो आप घबराए ना, आप अंदर बैठे रहें। लेकिन इस हवाले से भी अगर मैं कहता हूं कि अगर आप खुदा पे भरोसा रखें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें भूखा नहीं रखता। समझे, आप उसकी तरफ रजू करें, रूहानियत की तरफ आएं आप, और ये है कि आप नमाज की पाबंदी करें, सफाई का खसूसी तौर पे ख्याल करें। तो शाम के टाइम में मैं समझता हूं कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो रात को भूखा सोता हो, सुबह उठ को उसे कुछ ना मिलता हो। आप पक्षी परिंदों को जो है ना, इनको आप देखें तो ये सुबह उठते हैं और निकल जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, उनका पेट भरा होता है और उन्हें रात को बड़ी सुकून से वो सोते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि हमने जो है ना फिर सुबह के लिए फिर मिलना है या नहीं मिलना। सिर्फ एक इंसान ही है जिसका अल्लाह पे भरोसा नहीं है, जो हर वक्त रोता रहता है कि जनाब ओहो अब तो हो गया, अभी खाना खा रहा है, खाना खा रहा है, वो जनाब दस्तरखान पे बैठा है, फिर उसको फिक्र लगी हुई है, अच्छा अब तो ये मैंने खा लिया या अब खा लिया, सुबह क्या करेंगे? हाँ। दूसरी अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है कि हमारा मुल्क एक ज़राई मुल्क है, और इसमें लोग भूखे नहीं मरते। अल्लाह ताला की स्पेशल इसमें एक मेहरबानी की हुई है। दूसरे लोगों में चैरिटी बहुत है, आपको नहीं पता होता, लेकिन लोग चैरिटी बहुत करते हैं। इसी चैरिटी की ज्यादा करने की वजह है कि आप जहाँ किसी बियाबान में खड़े हों, कोई फकीर आपके पास आ जाएगा, पता नहीं वो कहाँ से आएगा। तो क्योंकि लोगों का मिजाज एक ऐसा हो गया देने का कि उसी हिसाब से वो लेने वाले भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। और आप कभी भी आजमा के देख लें, किसी जगह चले जाएं और वो थोड़ी देर आप खड़े हों, आप गाड़ी में अगर बैठे हैं थोड़ी देर खड़े, कहीं ना कहीं से 1-2 फकीर आ जाएंगे। और कुछ प्रोफेशनल भी हैं, ये नहीं है समझ लें कि 80% से ज्यादा प्रोफेशनल से ज्यादा प्रोफेशनल है। और ये भी पहचान रखने वाली बात है कि जो प्रोफेशनल है वो वैसे भी पहचाना जाता है और जो मुस्तहिक है वो भी पहचाना जाता है। और यही असूल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के जरिए हमें ये तालीम दी है कि तुम अपने हमसाये का ख्याल रखो, कि ये ना हो कि तुम्हारा हमसाया रात को भूखा हो और तुम जो है ना गोश्त और ये चीजें खा रहे हो, फल फ्रूट खा रहे हो, पेट भर के आप सोए हुए हो और आपने अपने हमसाये का ख्याल ना रखा हो। और इसीलिए सबसे पहले रोजे क़यामत हमें हकूकुल इबाद की बात पहले होगी और हुकूकुल्लाह की बात बाद में होगी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि मोहम्मद इकबाल हमारे साथ है। छोटा सा मैसेज आज के दिन क्या जाएगा? मुख्तसर सा। बस यही है कि हमें असूली तौर पे जो है ना अपनी सेहत बरकरार रखने के लिए अहकाम में दीन पे जो है ना अमल करना चाहिए इस्लामी रूह से, और हमें सफाई सुथराई रखनी चाहिए और रूहानियत की तरफ हमें आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मुनीर हुसैन शाह। आप क्या कहेंगे, क्या मैसेज जाएगा आज के दिन? और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए, हमारे ऑडियंस के लिए। क्या कहें? मेरा मैसेज ये है कि कोरोना की जो अच्छी बातें उन्हें अडॉप्ट करें और जो बुरी बातें हैं उनसे एहतियात करें। बुरी बात यह है कि वो आपको इन्फेक्ट करता है, आपको सेहत के मसाइल होते हैं। अच्छी बात यह है कि आपको जल्दी सोने पर मजबूर करता है, आपकी मार्केटों को जल्दी बंद कराता है, आपकी पोल्यूशन कम करता है। चुनांचे उस पर अगर देखें वो किस तरह कराता है उस पे अमल करें, और जो उसकी जो एडवर्स उसकी जो चीजें हैं उनसे अपने आप को जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। यानी अच्छी अच्छी बातें जो है याद रखें और बुरी बातों को एक डरावने ख्वाब की तरह भूल जाएं, ये कहना चाहते हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन आयशा को इजाजत देंगे, कल दोबारा मुलाकात होगी, कल बहुत सारे नए मेहमान होंगे हमारे शो में, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।